नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अईज़नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आज हम सूरत तहरीम को डिस्कस करने जा रहे हैं। सूरत तहरीम इस पारे की इंशाल्लाह आखिरी सूरत होगी और आज हमारा ये पारा मुकम्मल हो जाएगा और कल इंशाल्लाह 29 पारा हम स्टार्ट करेंगे और उससे पहले दोबारा हम इस पारे को थोड़ा सा कंक्लूड कर लेंगे कल के दिन। आज हम इस पारे की लास्ट सूरत जो कि दोबारा औरतों के मसाइल से रिलेटेड ही बात करती है। जितनी ज़्यादा बात इस पारे में इसकी सूरतों में औरतों से रिलेटेड हुई है और कहीं भी कुरान मजीद में इकट्ठी इतनी ज़्यादा सूरतों में बात नहीं होती। सूरत निसा में आपको पता है कि बात होती है लेकिन उसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी सूरत है और उसमें सिर्फ़ औरतों से मुतल्लिक़ बात नहीं है सूरत निसा में, बल्कि मुआशरे का हर वो इंसान जिस पर के जुल्म किया जा सकता है, जो कि बेसिकली किसी न किसी वजह से कमज़ोर है और उसको जुल्म का निशाना बनाया जा सकता है। हर उस इंसान के हक़ की बात सूरत निसा में होती है, ठीक है। लेकिन उस पर औरतों का नाम उसको इसलिए दिया गया क्योंकि औरत एक मेन सब्जेक्ट ज़रूर है उस सूरत का। उसके बाद मैंने बताया था सूरत तलाक़ को कहा ही सूरत निसा अस-सुग़रा कहा जाता है, ठीक है। और जो सूरत निसा शुरू में आती है नंबर 4 सूरह जो है दैट इज़ सूरत निसा अल-कुबरा, ठीक है। तो इस बारे में सूरतुल मुजादिला में औरतों का मसला डिस्कस हुआ, बिल्कुल स्टार्ट में फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है हमें पता चल गई। उसके बाद सूरतुल मुम्तहिना में औरतों का मसला डिस्कस हुआ कि जब वो अकेली रह जाएं तो उन्हें कैसे मुआशरे में सहारा दिया जाएगा, उनके साथ निकाह किया जाएगा और क्या क्या इवेलुएट किया जाएगा। ईमान की इवेलुएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि नस्लें उस पर डिपेंडेंट होती हैं। उसके बाद तीसरी सूरत सूरत तलाक़ जिसमें औरतों की बात हुई और कल उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हो गई और अल्लाह ताला बार बार उस सूरत में हमें क्या याद दिलवाते हैं? अल्लाह का तकवा, कि तकवा का ख्याल रखना, औरतों के मामले में तकवा का ख्याल रखना। सूरतुल निसा में बार बार तकवा का ज़िक्र आएगा। सूरतुल बकरा में जहाँ तलाक़ के मसाइल आते हैं बार बार तकवा का ज़िक्र आता है। क्यों? क्योंकि जो इंसान हमारे सामने अगर एक कमज़ोर या एक नाजुक इंसान खड़ा है, उसके मामले में अल्लाह की हद को तोड़ जाना, उसके साथ ज़्यादती कर जाना इंतहाई आसान काम है। तो और वो भी ख़ुसूसन तब जब कि हालात ऑलरेडी नागवार गुज़र रहे हैं। तो अल्लाह ताला बार बार हमें एहसास दिलाते हैं। और उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं सूरत तहरीम। इसमें मुसलसल पूरा शुरू से लेकर आखिर तक पूरी आयात में औरतों की ही बात है और कोई बात है ही नहीं, ठीक है। और औरतों के सिलसिले में इस सूरत में हमें शुरू तो होगा 3-4 वाक़यात हम देखेंगे शुरू में। टोटल 12 आयात हैं इसकी, 3 वाक़यात ऑलमोस्ट हम शुरू में देखने जा रहे हैं। उसमें कुछ ज़जर है, कुछ अल्लाह ताला ने तंबीह की है, डांटा है, ठीक है। किस वजह से, क्यों, क्या हम औरतों में नहीं होना चाहिए, ये हमें पता चल जाएगा। उसके बाद कौन सी खसूसियात हम औरतों में होनी चाहिए, यानी उनकी बाकायदा नसीहत की गई है इस सूरत में बाकायदा मिसालों के साथ, ठीक है। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सूरत है। इस नज़ूल इसका क्या है? ये मदीना में नाजिल हुई थी। कब नाजिल हुई थी? जबकि बेसिकली ये कुछ वाक़यात जो हैं ये हो चुके थे और ये हुए कब थे? 7th हिजरी के बाद। तो 7th हिजरी के बाद की ये सूरत है। और इसका स्टाइल ऑफ टॉक क्या है, इसका स्पीच जो है इसके अंदर, इसका असलूब इसमें क्या रखा गया है, बेसिकली इसमें तंबीह भी है और साथ साथ इसमें नसीहत भी है। मौजू इस सूरत का क्या होगा? इसमें ख़ानदानी जो ज़िंदगी है, दोबारा ख़ानदानी ज़िंदगी पे बात होगी। क्यों? क्योंकि वो पूरी सोसाइटी की फ़ाउंडेशन ही वो होती है। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर एक घर की औरत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो आगे अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगी?
ٹھیک ہے، بچوں کو کیسے اسٹرانگ بنائے گی، اور پوری سوسائٹی کا انحصار ڈپینڈنسی اس کے اوپر ہوگی. سوسائٹی اچھی بنے گی تو کمیونٹی پھر اچھی بننے جا رہی ہے، اور ہم بحیثیت قوم اچھے بنیں گے. تو موضوع بیسکلی ہے کیا؟ موضوع ہے کہ خاندانی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے، اللہ کے حدود کی پاسداری کرنی ہے خاندانی زندگی کے ہر معاملے میں. باہمی جو تعلقات ہوتے ہیں میاں بیوی کے، اس میں اعتدال رکھا جائے گا، نہ ہی اس کو اس لیول پہ کم کر دینا ہے کہ محبت ہی نہیں رہی اور طلاق پہ بات چلی گئی، جو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا. اسی کا اپوزٹ سینیریو اس صورت میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ نہ ہی اس محبت کو اتنا بڑھا دینا ہے کہ اعتدال ہی ختم، اور میاں یا بیوی کی بات مانتے ہوئے اللہ کی حد کو ہی کراس کرتے رہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کرنا. اور پھر ہم اعلیٰ خواتین کی خوبیاں دیکھنے والے ہیں، اور کچھ بری خواتین کی خامیاں بھی ہمیں اس صورت میں نظر آنے والی ہیں. اب اس سے پہلے کہ ہم پہلی آیت پڑھیں اور پھر اس واقعے کی طرف جائیں جو کہ اس آیت میں جس کی طرف اشارہ ہے، سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی، جس میں بیسکلی بتایا جا رہا ہے کہ آخر میاں بیوی ہیں کیا، کیوں میاں بیوی کا رشتہ بنایا گیا، اس کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت میں پڑھنے لگی ہوں، اس کو دیکھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 ہے، اور بہت مشہور آیت ہے، یہ فیمس ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ کی آیات میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے بنائے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہارے ازواج، یعنی تمہارے لیے اس نے جو جوڑے بنائے ہیں، میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پہلی بات یہ نوٹ کرنے کی ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس کا مقصد کیا ہے کہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. سکون حاصل کیسے کیا جائے گا؟ اللہ نے اس رشتے میں رکھ دی مودت اور رحمت. مودت کیا ہوتی ہے؟ مودت بیسکلی بے انتہا محبت کو کہا جاتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ بیسکلی غور و فکر کرتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس آیت پر آپ پرٹیکولرلی غور و فکر کیجئے، اور اس پرٹیکولر نشانی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا نصیحت رکھی ہے اس کو نکالیے. تو اس آیت میں کیا بات ہوئی ہے؟ نمبر 1، ازواج جو ہیں وہ اللہ کی نشانی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جیسے باقی سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آفاق اور انفس میں پھیلی ہوئی ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی آیات بکھری پڑی ہیں جس سے ہم سبق سیکھتے ہیں، اسی طرح میاں اور بیوی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بیسکلی ایک نشانی ہے، سائنز ہیں، سائن بورڈز ہیں. سائن بورڈز آپ کو پتہ ہے ہمیشہ رستے میں آتے ہیں، سڑک پر آتے ہیں، منزل پر نہیں آتے. منزل نہیں ہے میاں بیوی ایک دوسرے کی، بلکہ ایک رستہ ہے. ٹھیک ہے، جو کہ منزل پر لے کر جائے گا. سائن بورڈز کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ میں نے اس دن آیت کی ڈسکرپشن میں بتایا تھا. سائن بورڈز چاہے وہ آفاق میں بکھری ہوئی نشانیاں ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ انفس میں بکھری ہوئی نشانیاں یا قرآن مجید کی نشانیاں آیات ہیں، ان سب کا کام کیا ہے کہ ہمیں وہ سائنس دکھا دیں جس کے ذریعے سے ہم منزل تک، اللہ تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، اور جنت تک الٹیمیٹلی ہم پہنچ جائیں. تو میاں بیوی کو جو اللہ تعالیٰ نے نشانی بنائی، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو منزل سمجھ لیتے ہیں. ہم سمجھ لیتے ہیں بس جی ہماری شادی ہوگی، ہمیں تو بس یہی چاہیے تھا مجھے، اور یہی تھی میری منزل، اور بس یہ مل گیا تو مجھے تو بس دنیا جہاں ساری دولت ہی سب کچھ ہی مجھے مل گیا. حالانکہ اکثر لوگوں کے لیے میاں اور بیوی میں ایک دوسرے کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں. اگر یہ منزل ہوتی پھر تو سارا پرفیکٹ ہوتا، پرفیکشن ہوتی، اور اسی میں پھر ہمارا سارا کچھ اسی میں ہی ہوتا، ساری خوشی، سارا کچھ ہمارا، ساری تسلی، سب کچھ اس میں ہوتا. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے پیچھے سے پچھلی صورت میں سورۃ الطلاق سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ، ان میں فتنہ بھی ہے، ان میں آزمائش بھی ہے. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ازواج باقی تمام اللہ کی نشانیوں کی طرح، جو کہ بیسکلی ہمیں لیڈ کرتی ہے ٹورڈز منزل. یہ ہمارے لیے اس آیت میں ہم نے مقصد پڑھ لیا، تسکین کا ذریعہ بھی ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ یہ ہمارے لیے آزمائش بھی ہیں. دونوں چیزیں ہم نے پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان نشانیوں سے تسکین کس طریقے سے لیتے چل رہے ہیں، اور ہم انہی نشانیوں
کے ذریعے سے جب ہمیں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں تو ہم ان آزمائش پر کیا رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، صبر اور شکر کس طریقے سے کرتے کرتے ہم الٹیمیٹلی اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فیملی میٹرز جو بیسکلی ہوتے ہیں، فیملی ایک یونٹ ہے، ایک یونٹ اس طریقے سے کہ اب اس پورے یونٹ نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کو آگے لے کر جانے میں، ایک دوسرے کو آگ سے بچانے میں. یہ اسی صورت میں آیت آنے والی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ آگ سے. مطلب ہم نے اکٹھے اس پرپز پر، اس مقصد پر کام کرنا ہے کہ جو ہماری منزل ہوگی وہ آگ نہ ہو بلکہ ہماری منزل جنت ہو. اس مقصد کو، فائنل مقصد کو، فائنل ڈیسٹینیشن کو اچیو کرنے کے لیے ہم سارے اس میں، ہم ایز اے فیملی کی بات ہو رہی ہے، فیملی یونٹ اس میں اکٹھا ہے، الگ الگ ہم اس میں نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کو بھی بچانا پڑے گا. اب بچانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی حقیقت پتہ ہو، ہم کیا ہیں، ایک دوسرے کے لیے نشانی ہے، آیت ہیں. سائن بورڈز کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو منزل تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں. انہی کو منزل سمجھ لینا، ٹوٹلی انہی پر ڈیپینڈنٹ ہو جانا، اپنی ایموشنل ہیلتھ کے لیے، اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے، ایون اپنی فزیکل نیڈز کے لیے توکل ہی پورا ان پر کر لینا، یہ کیا ہے، یہ ٹوٹلی غلط اپروچ ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے بنایا ہے کہ ہم ان سے بینیفٹ لیں، وہ ہم سے بینیفٹ لیں، وہ ہمارا لباس ہے، ہم ان کا لباس ہے. سورۃ البقرہ میں یہ آیت آتی ہے نا لباس والی، سورۃ البقرہ میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ. ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی آ گیا کہ ان سے تسکین حاصل کرو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ بینیفٹس ہیں جو ایک دوسرے سے ہم اٹھاتے اٹھاتے الٹیمیٹلی اللہ تک پہنچ جائیں گے. بیسک گول ہمارا اللہ تک پہنچنا ہے. میاں بیوی نے مدد کرنی ہے ایک دوسرے کی ہائر گول تک پہنچنے میں، اور وہ ہائر گول کیا ہے، اللہ کے مقصد کو پورا کرنا اور الٹیمیٹلی اللہ سے ملاقات. دنیا میں کیا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا، آخرت میں کیا ہے، جنت پا لینا، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لینا. ٹھیک ہے، اللہ نے ہمارے لیے دنیا میں جو عظیم مقصد ہے، دا گول، ایک الٹیمیٹ گول وہ ڈیفائن کر دیا، آخرت میں بھی ہمارا گول ڈیفائنڈ ہے. ان دنیا میں ہائر گول اچیو کرنے کے لیے، آخرت میں ہائر گول اچیو کرنے کے لیے ہم کیا ہیں، میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اب اگر ہم ٹوٹلی ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے نا، تب ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تب دوسرا بندہ جب ہمارے لیے فتنہ بنتا ہے، ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے، تو ہم گڑبڑا جاتے ہیں، ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، دل میں اتنی زیادہ تکلیف جمع ہو جاتی ہے، ہم جو مقصد تھا نا، جو گول تھا، اس کو ہم حاصل نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، تکلیف ایک شخص جو آپ کے ساتھ مسلسل رہ رہا ہے، وہ جب آپ کو تکلیف دیتا ہے، وہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، کوئی چھوٹی تکلیف ہوتی نہیں ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بس ایک سائنز ہیں، سائن بورڈز ہیں، اس پرپس کے لیے کہ تم جو تمہارا گول ہے وہ تم اچیو کرو. ٹھیک ہے، چاہے وہ فتنہ بن کے آپ کے پاس آ رہے ہیں یا وہ تسکین بن کر آپ کے پاس آ رہے ہیں، چاہے محبت بالکل ہی نیچے کو جا رہی ہے، زیرو پر جا رہی ہے، طلاق تک بات آ رہی ہے پچھلی صورت میں جیسے پڑھا، چاہے محبت اتنی اوپر جا رہی ہے، اتنی اوپر جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی لمٹس ہی ہم کراس نہ کرنے لگ جائیں. جیسے میں نے اس دن بھی اگزامپل دی تھی، اکثر خواتین اس سلسلے میں کیا کرتی ہیں کہ پردہ کرنا شوہر کہتا ہے نہ کرو، یا آئی بروز تم نے بنانی ہی بنانی ہے، تو فوراً اللہ کی حدود تجاوز، چھوڑ دی اللہ کی حدود، محبت ہی بڑی ہے جی شوہر سے. حالانکہ نمبر 1 محبت کس سے ہونی چاہیے تھی، اللہ سے. شوہر کیا تھا، شوہر بس ایک سائن تھا، ایک نشانی تھی جس نے ہیلپ کرنی تھی اللہ تک پہنچنے میں. اگر وہ اللہ کے راستے سے ہٹا رہا ہے تو ہم نے حکمت اپنانی ہے، اس کی بات کس طریقے سے نہیں ماننی، کیسے اس کو کنونس کرنا ہے، یہ سارے طریقے اگر ہم پڑھے لکھے ہیں نا، ہم میں حکمت دانائی ہے، ہم میچور ہیں، ہم شعور والے لوگ ہیں، تو ہمیں یہ سارے آنے چاہیے. تو اس رشتے کی حقیقت کیا ہے، یہ سب سے پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. نمبر 2 پہ اس کا مقصد ہمیں سمجھ آ گیا، تسکین ایک دوسرے کو دینی ہے، تسکین ایک دوسرے سے حاصل کرنی ہے. یہ واحد رشتہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تسکین کا ذریعہ اس رشتے کو بنایا ہے. باقی رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے تسکین کا ذریعہ نہیں بنایا، حالانکہ یہ خونی رشتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، عموماً اس رشتے کے ساتھ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے، دیکھو تم پیدا ہوئے اپنے ماں باپ کے گھر، بہن بھائیوں میں خود ہی نیچرل فطری محبت تھی اس میں، تو لیکن اس رشتے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، خود بنائی اللہ نے اس میں تمہارے لیے، خود ڈالی اللہ نے اس میں تمہارے لیے محبت اور رحمت.
تو محبت کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تو ایک دوسرے پہ رحم بھی کریں گے. اور جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی المجادلہ میں میرے خیال میں نے بتایا تھا، محبت اصل میں نام ہی رحمت کا ہے. ٹھیک ہے، محبت نام ہی ایثار اور قربانی کا ہے. محبت لینے کا نام ہے ہی نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بینیفٹ لیتے جائیں یہ میری محبت ہے. نہیں، یہ محبت نہیں ہے. محبت اصل میں یہ ہے کہ ہم دے کیا رہے ہیں، دیتے جائیں. کیا ماں بچے سے ایسی محبت نہیں کرتی کہ ماں کا دل کرتا ہے بس میں اسے دیتی جاؤں، اس کو بس سارا کچھ، میں کھانا پینا کیا خرچہ سارا کچھ میں اس کو ہی دے دوں، اپنا وقت اور اپنا پیار محبت سب اس کو دے دوں. محبت کی صحیح جو ڈیفینیشن ہے نا وہ ماں اور بچے میں ہمیں نظر بھی آ جاتی ہے. تو ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان بھی یہی محبت ہوگی. محبت نام ہی دینے کا ہے. محبت نام ہے دوسرے کی خواہش کو اپنی خواہش پر مقدم رکھنے کا. ٹھیک ہے، پرائیورٹی کس کو دینی ہے؟ دوسرے کی ضرورت کو، دوسرے کی تکلیف کو، دوسرے کی خوشی کو، اپنی خوشی، اپنی تکلیف، اپنی ضرورت پر پرائیورٹائز کرنے کا، پریفر کرنے کا، مقدم کرنے کا نام محبت ہے. محبت کیا ہے؟ محبت ہوتی ہے ایثار، قربانی، دوسرے کے لیے قربانی دینا، دوسرے کے لیے اپنے وقت کو قربان کرنا، اپنی ضرورتوں کو قربان کرنا. یہ اصل میں یہ ہے سب کچھ محبت. جو لوگ یہ سمجھتے کہ محبت صرف لینے کا نام ہے کہ بینیفٹ بس اٹھاتے جاؤ، اگلا بندہ میرے کام کرتا جائے یا رات کو میری ضرورتیں پوری کرتا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، خصوصاً ہمارے شوہروں کو یہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان آیتوں پہ غور کرو. تو یہ جو غور و فکر ہے یہ سرٹن لیول پر ہم نے کر لیا، اور مزید اس پر ڈیفینیٹلی غور و فکر ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا موضوع اس سے مزید آگے ہے. اس آیت کو سمجھتے ہوئے اب ہم دیکھیں گے کہ آخر یہ جو سورۃ التحریم کی آیات ہیں ان میں ایسا کیا ہوا جو کہ بیسکلی میاں بیوی کے درمیان ایسا کیا ہوا جو کہ الٹیمیٹ جو گول تھا، جو سورۃ الصف میں ہمیں پتہ چلتا ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، تاکہ اس دین کو نافذ کر دیا جائے تمام دنیا کے ادیان پر. اس میں کیا رکاوٹ آ رہی تھی، کیا ہنڈرنس آ رہی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ اب دیکھنے جا رہے ہیں. تو اس صورت کا اب ہم آغاز کر رہے ہیں. پہلی آیت کو پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں آپ حرام کرتے ہیں اس کو جو اللہ نے حلال کیا آپ کے لیے؟ یعنی کوئی ایسا واقعہ ہوا جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا. واقعہ کیا تھا؟ سنس ان تمام واقعات میں ازواج مطہرات انوالوڈ ہیں جو کہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ امہات ہیں. ٹھیک ہے، امہات المؤمنین ہیں، تمام مومنین کی مائیں ہیں. تو جیسے ہم اپنی ماں کے بارے میں بات کرتے ہوئے انتہائی خیال کرتے ہیں کہ ان کا ادب جو ہے ملحوظ خاطر ہی رہے، اس کے اگینسٹ کوئی بات نہ ہو، اسی طرح ہم ازواج مطہرات کی بات کریں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خصوصی رتبہ بھی دے رکھا ہے. ٹھیک ہے، صحابیات بھی ہیں وہ تو، لیکن ہیں الٹیمیٹلی بشر، انسان. تو بشری تقاضوں کے تحت ہر ایک سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہاں پر حسن ظن رکھتے ہیں. حسن ظن کا کیا مطلب ہے؟ اچھی سوچ رکھتے ہیں کہ ان سے جو بھی غلطی ہوئی وہ کسی بری نیت سے نہیں ہوئی، اس کا ریزن کوئی برا نہیں تھا، بلکہ اچھے ریزن کی وجہ سے ہی، اچھی نیت میں ہی انسان کے کبھی کبھی قدم پھسل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی نیت کی وجہ سے اعتدال جو ہے اس سے انسان اوپر گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. دوسری بات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ کہ کوئی غلط ورڈ، میں نے پہلے بھی بہت دفعہ ایکسپلین کیا ہے، کیونکہ آج کل لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، بڑوں سے باتیں کرتے ہوئے کوئی بھی غلط ورڈ جو ہم بچوں کے لیے سٹائل ہوتا ہے ٹاکنگ کا، وہ بڑوں کے لیے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ادب کا جو خیال ہے نا وہ آج کل نکلتا جا رہا ہے، اس لیے بار بار مجھے یہ بات بتانا پڑتی ہے، خصوصاً صحابہ، انبیاء اور ایون اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی، اس کے بعد پھر انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تمام کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم نے انتہائی خیال رکھنا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی غلط ورڈ نہ نکلے، کیونکہ ایسی بہت ساری ہمیں اگزامپلز ملتی ہیں جو کہ غلط الفاظ
ٹی وی پہ بیٹھ کے، یوٹیوب پہ بیٹھ کے آرام سے نکال رہے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. اگر وہ لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، ہمیں انہیں ذرا بھی فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خصوصاً ہم اہل سنہ والجماعہ ہیں. ہمارے اپوزٹ جو ادر گروپ ہے، دوسری پارٹی ہے، آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں، وہ لوگ صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ بہت کچھ ایسا کہہ جاتے ہیں جو کہ ہم بالکل پسند نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا، سب کے بارے میں، ازواج کے بارے میں بھی، صحابیات اور صحابہ سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہو گیا ان سے، وردوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. یعنی ان سب نے جو جو عمل کیے تھے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہے ان سے. تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے والے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم یہ واقعات صرف اس نیت سے پڑھیں گے، اور میں بہت ہی شارٹ میں آپ کو بتانے والی ہوں، ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے. شارٹ میں واقعات بتاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ہوا کیا تھا، اور کوشش کریں گے کہ ان کو انتہائی اچھے طریقے سے پڑھ کر اس میں ہم یہ سوچیں گے کہ ان کی نیت البتہ اچھی ہی تھی، لیکن انسان ہیں، بشری تقاضوں کے حساب سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی پھسلن ہو ہی جاتی ہے. اور یہ سوچتے ہوئے ہم انشاءاللہ آگے گزرتے جائیں گے. اپنی زبانوں کی ہم حفاظت کریں گے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. خصوصاً اس صورت میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ یہ وہ صورت ہے، یہی ہے وہ صورت جس کو بیس بنا کر دا ادر گروپ، جو دوسرا گروپ ہے، وہ ازواج مطہرات کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس صورت کو بیس بنا کے وہ غلط باتیں کرتے ہیں. اس لیے اسی صورت کو بیس بنا کر یہ میسج میں دوبارہ آپ لوگوں کو دے رہی ہوں. چلیں، بیسکلی واقعہ کیا ہوا تھا؟ واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے پاس موجود تھے، اور حضرت زینب بنت جہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5th وائف تھیں، جو 5ویں نمبر سے جن سے آپ کا نکاح ہوا تھا، اور آپ کی کزن بھی تھی، پھوپھی زاد بیٹی تھی، بہن تھی، پھوپھی زاد کزن تھی. ٹھیک ہے، پھوپھی کی بیٹی تھی آپ کی. تو ان کے پاس کہیں سے شہد تحفے میں آیا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنس دوپہر کو تمام ازواج کے پاس چکر لگاتے تھے. رات کو آپ نے باری فکس کی ہوئی ہوتی تھی کہ رات کو ایک ہی کی باری ہوتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن دوپہر کو سب ازواج کے پاس چکر لگاتے تھے. تو ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1-2 دن سے زیادہ ٹھہرنا، 1-2 دن کے لیے وقت جو مقرر ہوتا تھا نا، کہ فرض کریں ہر ایک کے پاس 5 منٹ دوپہر کو، تو اس سے تھوڑا زیادہ ٹھہرنا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس شہد آیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد سے بہت محبت تھی، اور وہ شربت میں ڈال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتی تھیں اس وقت. تو یہ اب ڈیفینیٹلی باقیوں کے 5-5 منٹ ہیں، اور ان کو 5 منٹ سے 2 منٹ 4 منٹ ایکسٹرا مل رہے ہیں، تو باقی ازواج کو یہ کھٹکنے لگا. ٹھیک ہے، کیوں کھٹکنے لگا؟ ظاہر محبت کی وجہ سے کھٹکنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے شوہر تھے، اور محبت ہی اتنی زیادہ تھی. ہمیں جب اپنے شوہروں سے محبت ہوتی ہے تو ان کو تو بھئی کیا ہی محبت ہوگی اس سے، جو کہ رحمت للعالمین ہے، جو خلیل اللہ ہے، جو امام المرسلین ہیں، جو یعنی جن کی تو خوبیاں ختم ہی نہیں ہوتی. تو کتنی شدید محبت ہوگی، اور شدید محبت میں اتنی غیرت آ جانا، اتنا سا احساس ہو جانا، محسوس کر لینا اپنی سوکن کے لیے، یہ کچھ اتنی بڑی بات ہے نہیں. اور نیت بھی ان کی اچھی تھی، نیت بھی ان کی ٹھیک تھی کہ جی ایکسٹرا ٹائم جو وہاں پہ لگ رہا ہے وہ بیسکلی مجھے مل جائے. ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی تھی. تو بیسکلی ہوا کیا کہ اب یہ یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی نا، ٹوٹل 11 تھیں. ٹھیک ہے، انہوں نے نا پارٹیز بنائی ہوئی تھی. 2 پارٹیز میں وہ بیسکلی ڈیوائیڈڈ تھیں. ایک جو پارٹی بنائی ہوئی تھی نا، گروپ بنائی تھی، اس کو لیڈ کرتی تھی حضرت عائشہ، اور حضرت حفصہ بھی اس میں شامل تھیں. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دونوں بیٹیاں اکٹھی ایک گروپ میں تھیں، اور اس کو حضرت عائشہ لیڈ کرتی تھی. دوسرے گروہ میں جو ازواج المطہرات تھیں ان کو لیڈ کرتی تھی یہی حضرت زینب بنت جہش. ٹھیک ہے، یہ ان کو لیڈ کرتی تھی، اور بیسکلی ان کے مزاج سب ایک جیسا تھا، اور حضرت عائشہ کے گروپ میں ان کا مزاج ایک جیسا تھا. تو اس طرح تھوڑی سی گروہ بندی بھی ہوئی تھی. تو بیسکلی حضرت عائشہ نے اپنی باقی ازواج جو تھیں، ان کی جو فرینڈس تھیں، ان سے ڈسکس کر کے بولا کہ اب ہم ایسے کریں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے نا، تو ہم کہیں گے کہ آپ نے کیا کھایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتائیں گے کہ یہ میں نے نوش فرمایا ہے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، اس کی وجہ سے تو ہمیں کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کچھ اسمیل آ رہی ہو. ٹھیک ہے، یہی اسی طرح کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور یہ صحیح احادیث میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. صحیح بخاری میں اور تمام صحیح احادیث کی کتب میں یہ واقعہ مینشنڈ ہے اسی طریقے سے.
تو سب ازواج نے یہ طے کر لیا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے حضرت عائشہ کے پاس، دوپہر میں تو سب کے پاس جانا ہوتا تھا نا، تو حضرت عائشہ نے بھی ایسا ہی کہا، حضرت حفصہ نے بھی ایسا ہی کہا، اور بھی جنہوں نے ایسا کہنا تھا انہوں نے ایسا ہی کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ کیا واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں نے واقعی یہ شہد کھا کر میں نے کچھ اچھا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نفیس طبیعت کے تھے، بہت زیادہ صفائی پسند تھے، خصوصاً مسواک کرنا، منہ کی صفائی کا تو بہت ہی خیال رکھتے تھے. آخری عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا کیا تھا، اپنی زندگی میں وصال سے پہلے، وہ کیا تھا؟ وہ مسواک ہی تھا. ٹھیک ہے، اتنا پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ کو صاف رکھنا. اور ایون اس کے بارے میں ہمیں حدیث کیا ملتی ہے، اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا نا کہ میری امت کو مشکل ہو جائے گی، میں ہر وضو کے ساتھ اسے فرض کر دیتا، فرض قرار دے دیتا، ہر وضو کے ساتھ لازم قرار دے دیتا. فرض نہیں کہنا چاہیے، لازم کہنا چاہیے. لازم قرار دے دیتا اسے ہر وضو کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے؟ منہ کی صفائی اتنی زیادہ امپورٹنٹ تھی. اگر ہمارا، اور ابھی میڈیکلی پروون بھی ہے کہ منہ جب ہمارا صاف ہوتا ہے تو ہمارا اندر جتنی بھی باڈی ہے، انٹرنل باڈی ہے، انٹرنل سسٹمز ہیں، وہ صحیح رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں، بیماریاں نہیں پھیلتی. منہ خراب تو بیماریاں پھیلنے لگ جاتی ہیں پوری باڈی میں. ٹھیک ہے، منہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، منہ کی صفائی. خیر، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پھر محسوس کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرما دیا کہ قسم کھاتا ہوں میں آئندہ میں شہد کا استعمال نہیں کروں گا. بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس بات پر قسم اٹھا لی کہ ایک حلال چیز ہے، اس کو اب میں استعمال نہیں کروں گا. ایک طریقے سے حلال چیز کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا اور اس کے استعمال کو منع کر دیا. اب بیسکلی اس واقعے سے ہوا کیا؟ اس واقعے کو بیسس بنا کر یہاں پر تنبیہ کیوں کی جا رہی ہے؟ آخر اس میں اتنا بڑا مسئلہ کیا تھا؟ اس میں ایک تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں بیسکلی جو بہت بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حلال کام کو اپنے اوپر حرام کر لیں گے تو امت نے کیا کرنا ہے؟ امت کے لیے تو حکم اتباع کا ہے. امت ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گی جوں کا ٹوں، اور پھر جو اللہ نے جو حلال آلریڈی کیا ہوا ہے اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ لوگ اس کو کرنا ہی چھوڑ دیں، اس کو استعمال ہی کرنا چھوڑ دیں. حالانکہ شہد کے بہت زیادہ فوائد ہمیں حدیث سے ملتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فائدے رکھے ہیں. تو الٹیمیٹلی امت کا اس میں نقصان تھا. نبی جو کام کرتے ہیں، رسول جو کام کرتے ہیں، وہ رول ماڈل بن جاتا ہے. رول ماڈل بن جاتا ہے تو سنت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک طرح سے لیجسلیشن کا پارٹ بن جاتا ہے. اس کے پھر فالوورز جو ہیں وہ اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. یہ تھا حضرت زینب بنت جہش، جو کہ شہد جنہوں نے دیا تھا، ٹھیک ہے، پینے کے لیے. تو اس وجہ سے جس طریقے سے ہم حرام کو اپنے لیے حلال نہیں کر سکتے نا، جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس کو حلال نہیں کر سکتے، اسی طرح حلال کو ہم حرام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ ایک پرٹیکولر رولنگ ہے. سمجھ آئی؟ اسی رولنگ کی وجہ سے یہ رولنگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپلائی ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا لیول ہی اور ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگوں نے فالو ہی کرنا ہے. اس لیے یہ انتہائی نازک مقام تھا. ٹھیک ہے، اور یہ بات قانون کی حیثیت اختیار کر سکتی تھی اگر اللہ تعالیٰ اس بات سے نہ روکتے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس بات کو پھر فوراً روکا گیا تاکہ یہ بات کہیں ایمان کا حصہ نہ بن جائے. تو ہوا کیا تھا بیسکلی؟ اب اس آیت کو ہم دوبارہ اس آیت پہ پڑھنے جا رہے ہیں. تنبیہ میں کیا ہوا تھا؟ تنبیہ کی بات کر رہی ہوں، واقعہ میں نے سنا دیا. اس آیت کو دیکھیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس کو جو اللہ نے حلال کیا؟ یہ ایک طریقے سے آپ سمجھے پیار سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. اور آگے اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ تب تک یہ مردوات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے یہ کام کیا. یعنی بیویوں سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی، اتنی زیادہ خوشی. ایک سیکنڈ رکیے گا پلیز. ہاں جی، سوری جی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف ازواج کی خوشی کے لیے، یعنی ان کی محبت کی وجہ سے، ان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کی وجہ سے آپ ایک اعتدال جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا اس کو چھوڑ کر آپ ازواج کی خوشی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور بیسکلی وہی بات ہے، دوبارہ میں اس بات پہ آ جاتی ہوں کہ میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی خوشی کا ڈیفینیٹلی خیال رکھیں گے، خیال رکھنا ہی ہوگا، لیکن وہاں پہ خیال نہیں رکھا جائے گا جہاں پر اللہ کی حدود کی بات آ جاتی ہے. وہی بات بار بار ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کی خوشی.
پرائیورٹی کس کو دینی ہے؟ اللہ کی خوشی کو، لیکن آپ اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مطلب کہ چلے اگر آپ سے یہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، مطلب اللہ نے آپ کو پہلے ہی بخش دیا، اللہ نے آپ کو آلریڈی معاف کر دیا۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس، رتبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت ہے کہ دوسری آیت میں بھی نہیں جا کے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے، یا آپ معافی مانگیں تو معاف کریں گے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، بلکہ اسی آیت میں بات کرتے کرتے ہی بتا دیا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن آپ نے یہ کیا کیوں؟ یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف اس لیے کہ آپ اپنی بیویوں کو خوش کر سکیں، اور بیویوں کو خوش کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اللہ کی حد کو کراس نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بیسکلی بہت امپورٹنٹ میسج ہمیں یہاں پر دیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس بھی ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، یہ پہلی 5 آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ، ہم انہیں اکٹھا پڑھتے جائیں گے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، یقیناً مقرر کر دیا اللہ نے آپ کے لیے کفارہ آپ کی قسموں کا، یعنی اگر اب اس طرح ہو گیا ہے اور آپ نے اس کے اوپر قسم کھائی تھی تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب بس آپ نے اس قسم کا کفارہ دے دینا ہے، اور اس کو آپ نے کھول ہی دینا ہے، اس وعدے کو آپ نے کھول دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی سے یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کبھی ہم کوئی غلط وعدہ کر لیتے ہیں تو ہم اس کا کفارہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور وعدہ ہمیں لگتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات ہے وعدہ کرنا، لیکن وعدہ کرنا اتنی بڑی بات ہے، ان وعدے کو توڑنا پھر ان گناہوں میں آ جاتا ہے جو کہ بیسکلی جن کا کفارہ ہمیں دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ گناہ نہیں ہے، یہاں پہ بیسکلی اللہ کا حکم ہے کہ اس وعدے کو ختم کیا جائے اور اس پر کفارہ دیا جائے۔ اور کفارہ ہے کیا؟ ہمیں پتہ چلتا ہے سورۃ المائدہ سے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعدہ قسم کو اگر ختم کرنا ہو تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اوسط درجے کا کھانا ہو، جیسا کہ گھر والے بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوسط درجے کا ویسا ہی کھانا ہونا چاہیے، 10 مسکینوں کو وہ کھلایا جائے گا 2 times a day۔ ان کو کپڑے پہنانا، یا پھر 10 ہی مسکینوں کو کپڑے پہنائے جائیں، یا پھر کسی غلام کا آزاد کرنا، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ پھر 3 دن کے روزے رکھے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہوگا قسموں کا کفارہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ اب آپ یہ کریں کہ اب آپ اپنی قسم کھول دیجئے اور کفارہ دے دیجئے۔ واللہ مولاکم، اور اللہ آپ کا مولا ہے، اللہ آپ کا مددگار ہے، اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اسی میں آپ کی بہتری ہے کہ آپ یہ قدم اٹھائیے کہ کفارہ دے دیجئے، یہ آپ کی بہترین مدد اس وقت یہی ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ سارا علم ہی اللہ کے پاس ہے، ساری کی ساری حکمت، دانائی، کمال، حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے ہی اللہ۔ تو بہترین اس سلسلے میں یہی ہے کہ اب اس وعدے کو ختم کر دیجئے، اس کا کفارہ ادا کر دیجئے، اور اس بات کو ختم کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ آئندہ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کا استعمال نہ کریں، آئندہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کا استعمال کرتے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آگے پہلے ہم باقی آیات پڑھ لیتے ہیں، پھر واپس ان آیات کی ڈسکشن تھوڑی سی کریں گے۔ اگلی آیت دیکھیے، اگلی آیت میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے جو کہ اسی طرح ازواج کے ساتھ ہی ہوا۔ یہ ہم پہلے 2-3 واقعات اکٹھے دیکھتے جائیں گے۔ اس آیت کو دیکھیے، اور یہ آیت تھوڑی لمبی ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب چھپا کر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کی طرف کوئی بات، مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راز کی بات کہی ہے اپنی ازواج کو، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو جب اس بیوی نے، اس ازواج نے اس کی خبر دے دی، مطلب یہ جو بات راز کی تھی نا، یہ ایک زوج نے دوسری زوجہ کو بتا دی، وہ راز کھول دیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ راز اپنے تک ہی رکھنا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو اللہ نے یہ جو بات تھی نا کہ ایک بیوی نے دوسری بیوی کو راز کی بات کھول دیا، اللہ نے اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ فلاں زوجہ سے جو آپ نے بات کی تھی انہوں نے دوسری زوجہ کو بتا دیا، حالانکہ آپ کی راز کی بات تھی لیکن انہوں نے اس کو اوپن کر دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْدٍ،
اس نے بتایا اس کا بعض حصہ اور اس نے کچھ اگنور کر دیا. مطلب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوجہ کو بلا کر کچھ ان سے پوچھ گچھ کر لی کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا، یہ مجھے پتہ چل گیا، اور کچھ کو آپ نے چشم پوشی کی، نظر انداز کر دیا، مکمل نہیں پوچھا. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم پرسوں پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا آیت کیا ہوتی ہے. اس کی ڈسکرپشن میں نے یہ کہا تھا کہ آیت ہمیشہ ایک کمپلیٹ جملہ نہیں ہوتی. اس ایک آیت کے اندر کئی جملے بتائے جا رہے ہیں. اگر ہم اس آیت کو، اگر کوئی انسان یہ واقعہ لکھ رہا ہوتا تو ہم کیسے لکھتے ہیں؟ ہم ایک شخص کی بات الگ سے لکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، ازواج نے یہ کیا، وہ فل سٹاپ لگا کے الگ سے لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس راز کو کھول دیا، وہ فل سٹاپ لگا کے الگ سے لکھتے ہیں. انسانوں کا جو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے یا ایون ہمارے بتانے کا طریقہ وہ بالکل الگ ہوتا. لیکن قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا انداز ہے اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ اسی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک آیت کو ایک جملہ کہنا یا ورس کہنا یا ایسا کچھ بھی کہنا مناسب نہیں. آیت کو آیت ہی کہنا چاہیے اور اسی حساب سے ہم پھر ان کو سمجھیں گے. تو ہم بات کیا کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ حصہ ان کو بتا دیا زوجہ کو کہ جی ایسے مجھے پتہ چل گیا، اور کچھ سے آپ نے پردہ پوشی کر دی. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خبر زوجہ کو دی تو زوجہ نے کیا کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ ٹھیک ہے. یہ سوال پوچھنا کیا ہے؟ یہ سوال پوچھنا بیسکلی آگے سے کویسچن کرنا یا آگے سے اعتراض کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ سورۃ الحجرات جو کہ آلریڈی نازل ہو چکی تھی اور مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کے آداب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے آداب آلریڈی بتا دیے گئے تھے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آپ سب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داریاں ضرور ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو نہ ان کے آگے سے بولا جائے گا، نہ ہی ان سے اونچی آواز میں بات کی جائے گی، بلکہ ہمیشہ ان کا احترام ملحوظ خاطر ہی رکھا جائے گا. یہ یاد رکھا جائے گا کہ وہ سب سے پہلے اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بیسکلی ان کے سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے بچے معصومیت میں پوچھ نہیں لیتے فوراً کہ آپ کو کیسے پتہ چلا. تو اسی طرح ایگزیکٹلی. اور سورۃ الاحزاب میں جب ہم ازواج مطہرات کی خوبیاں پڑھتے ہیں نا، وہاں پہ جب ان کی تعریف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی کہتے ہیں کہ بہت ہی معصوم تھیں ازواج. ٹھیک ہے. تو یہ معصومیت کا تقاضا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی زبان سے اچانک جب ایک خیال آتا ہے تو فوراً انسان اس کو بیان کر دیتا ہے. اب اس صورت کی ایک ایک ڈیٹیل میں ہمیں بیسکلی جانا چاہیے بات کی. کیوں؟ کیونکہ الٹیمیٹلی جو لوگ خلاف بولتے ہیں نا ان ازواج کے، نعوذ باللہ، وہ انہی باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. انہی باتوں کو لے کے دیکھو انہوں نے ایسے کہا، دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہوا تھا، اس نے ایسے کہا تھا، اس نے یہ کر دیا وغیرہ وغیرہ. ہمارے پاس جواب تیار ہونے چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے، یہاں پہ سٹائل کیا ہے، یہاں پر اگر کچھ کہا جا رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آیت ویسے میں 2 دفعہ پڑھوں گی تاکہ آپ کو دوبارہ سے اس میں، کیونکہ بار بار پروناؤنز آ رہے ہیں، بار بار اسم ضمیر آ رہا ہے. اسم ضمیر سے ہو سکتا ہے کنفیوژن ہو جائے کہ یہ جو ضمیر ہے پرٹیکولر کس کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہے. تو یہ ہم ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. پہلے اس کا اینڈ کر رہے ہیں. قال نبأنی العلیم الخبیر. تو کہا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتایا ہے، مجھے خبر دی ہے اس نے جو کہ بہت زیادہ علم والا ہے، بہت زیادہ خبر والا ہے. تو اس آیت کا مفہوم میں دوبارہ خلاصے میں یہ آیت دوبارہ ترجمہ کر رہی ہوں. ہوا کیا بیسکلی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رازدارانہ طور پر بات کی اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، ٹھیک ہے، بعض کے ساتھ لکھا ہے، مطلب کسی ایک کے ساتھ، ایک بیوی کے ساتھ ایک بات بتائی انہیں جو کہ راز کی بات تھی، پھر ہوا کیا؟ تو ان زوجہ نے اس کی خبر دے دی کسی اور زوجہ کو. ٹھیک ہے. اگلا سٹیپ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اوپن کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اس سے آگے کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان زوجہ سے پوچھا، لیکن بعض بات پوچھی، آدھی بات پوچھی، اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کور کر دی، چھپا دی کہ ساری بات پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا. فلما، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خبر ان کو دے دی کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ میں جواب دیا، نبأنی العلیم الخبیر. مجھے خبر دی ہے، مجھے بتایا ہے خوب علم والے نے، بہت زیادہ باخبر نے. ٹھیک ہے. تو بیسکلی اب یہاں پر کیا واقعہ ہوا تھا؟
اب یہاں پر ایک تو یہ جو 2 واقعات یہاں پر بتائے جاتے ہیں، ایک یہی شہد والا واقعہ جو کہ اوپر ہو چکا ہے. شہد والے واقعے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر پلاننگ کی گئی تھی نا، اور وہ پلاننگ کیا تھی کہ شہد کے بارے میں ہم سب ایک ہی بات کریں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے نہیں. اب اس میں راز کی بات کیا تھی؟ اس میں راز یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے پاس جا کر جو شہد کھا رہے تھے بیسکلی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے ہیں، فرض کریں جس بھی زوجہ کے پاس، دوسری پارٹی کی جس بھی زوجہ کے ساتھ سب سے نمبر 1 پر آئے ہیں، ان زوجہ نے کہا کہ ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے، اسمیل والی بات جو میں نے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات اب تم اپنے تک ہی رکھنا، یہ بات کسی اور کو مت بتانا، اور آئندہ میں یہ شہد نہیں کھاؤں گا. لیکن انہوں نے یہ بات بھی دوسروں کو بتا دی. ایک تو اس میں یہ واقعہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا واقعہ جو اس میں دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، وہ بیسکلی مرسل ہے. مرسل میں نے آلریڈی آپ کو ایکسپلین کیا تھا کیا ہوتا ہے. صحاح 6 میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے، لیکن سنس یہ واقعہ بہت زیادہ سندوں کے ساتھ موجود ہے ہماری کتابوں میں، اس لیے اس میں وہ واقعہ بھی بتایا جاتا ہے. اور مرسل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا واقعہ جس میں بیسکلی صحابی مسنگ ہے، یعنی کسی بھی صحابی کے نام سے یہ چین کمپلیٹ نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی ہے. یہ سند ٹوٹی ہوئی چین کے ساتھ یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے. لیکن سنس واقعہ آلموسٹ تفاسیر کی ساری کتابوں میں ہوتا ہے، اور کچھ علماء کے مطابق مستند واقعہ ہی یہ ہے. یہ آیت نازل ہی اس واقعے کی وجہ سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے آپ کو بتانا چاہیے. ادروائز بہت ساری جو بیسکلی سمجھاتے ہیں نا، ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں، دروس میں یہ واقعہ نہیں بتایا جاتا، ٹھیک ہے. یہ میں آلریڈی آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ کل کو آپ سیرت پڑھتے ہیں تفصیل میں، کل کو آپ تفاسیر پڑھتے ہیں تفصیل میں، آپ کہیں گے کہ بھئی ہمیں کیوں نہیں بتایا، یہ ہم سے کیوں چھپا لیا گیا. تو اس کو بتانے کا اچھا طریقہ ہم انشاءاللہ خوبصورتی سے اس واقعے کو پڑھ لیتے ہیں. بیسکلی ہوا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے. حضرت حفصہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4تھے نمبر پر زوجہ تھی، ٹھیک ہے. 4تھے نمبر پر آپ نے ان سے نکاح کیا تھا. تو خیر ان کے آپ حجرے میں گئے ہیں تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر تخلیے میں یعنی تنہائی میں حضرت ماریہ قبطیہ کو پھر بلا لیا، ٹھیک ہے. حضرت ماریہ قبطیہ کون تھی؟ حضرت ماریہ قبطیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفتاً ملی تھیں، آپ کی ملک یمین تھیں، جس کو ہم آسان الفاظ میں لونڈی بھی کہتے ہیں. مسلمان ہو چکی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں داخل تھیں، ٹھیک ہے. آپ کی اپنی پرسنل ملک یمین تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر تخلیے میں ان کو بلا لیا، اور وہ وہاں پر آپ کے ساتھ تھیں. تو اسی اثناء میں ہوا کیا کہ حضرت حفصہ کو یہ بات پتہ چل گئی، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ اس وقت وہاں پر آئیں، اور ان کو بیسکلی یہ بات ناگوار گزری کہ میرا حجرہ ہے، میرا گھر ہے، تو وہاں پر میری ہی سوکن ایک طرح سے کیوں موجود ہے. تو اس پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا، جیسے میاں بیوی میں ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو راضی کیا، ان کو منا بھی لیا، اور ان سے پھر یہ وعدہ لیا کہ یہ بات تم اپنے تک ہی رکھنا، یہ بات کسی اور کو مت بتانا. لیکن انہوں نے پھر جن کے ساتھ ان کی سب سے زیادہ دوستی تھی نا، بیسکلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آتا ہے. انہوں نے خود یہ بتایا تھا، یہ واقعہ کنفرم ہے کہ انہوں نے خود بتایا. ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ یہ جو پرٹیکولر آیت ہے اس میں کون سی 2 ازواج کی بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس میں میری بیٹی حضرت حفصہ اور ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو اتنا ہمیں اس واقعے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو حضرت حفصہ نے پھر حضرت عائشہ کو بتا دیا. اس کے اوپر اب اس آیت میں تنبیہ کی جا رہی ہے، اور اگلی آیت میں بھی اسی پر تنبیہ کی جائے گی، اور اس سے اگلی آیت میں بھی اسی بات پہ تنبیہ کی جا رہی ہے. اس واقعے کو لے کر 3 آیات ہیں. یہ دونوں واقعات ہم نظر میں رکھیں گے، اور ان دونوں واقعات کی روشنی میں یہ تینوں آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یہ واقعہ میں نے کیوں بتایا ہے؟ کیونکہ جو دوسرا گروپ ہے جس کا میں بار بار ذکر کر رہی ہوں، وہ لوگ بیسکلی اس واقعے کو بیس بنا کر ان دونوں صحابیات کے بارے میں نعوذ باللہ بہت ہی غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، بہت ہی غلط زبان استعمال کرتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اور ہمارے پاس ان کو جواب دینے کو کچھ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہوا کیا تھا، کیا نہیں ہوا تھا. ہماری انفارمیشن ٹوٹلی زیرو ہوتی ہے ان معاملات میں. تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم آگے سے بتائیں گے کیسے، ہم آگے سے ایکسپلین کریں گے کیسے، ہم آگے سے ان کی پوزیشنز اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھئی میرے بندے کی پوزیشن جب عزت خراب کی جا رہی تھی تو تم لوگ کہاں تھے؟ تم لوگ ان کی عزتوں کی حفاظت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ تم لوگ ان کی عزتوں
کو ان کے نام کو کلیئر کرنے والے کیوں نہیں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ میں سے بہت ساروں کو پتہ ہوگی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے۔ اور جیسے بیک بائٹنگ منع ہے نا، ایک شخص کی عزت کو خراب کرنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح ایک شخص کی عزت کی حفاظت کرنا اس کے پیچھے سے بہت زیادہ اجر اور ثواب کا کام ہے، اور ہمیں حکم ہے یہ کام کرنے کا، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ تو جب پتہ ہی نہیں ہوگا ہوا کیا تھا تو ہم یہ کام کریں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ بات پتہ ہو۔ تو اب یہاں پر یہ واقعہ ہو گیا، یہ واقعہ اس پوری آیت میں یہ واقعہ ہی تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان زوجہ کی تنبیہ کی کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو راز ایک شوہر ایک بیوی کو دے رہا ہے، ایک تو پرسنل لیول پر بھی اس کی امپلیکیشن ہے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، اس پر بھی اس کی امپلیکیشن ہے۔ ہم دونوں طریقے سے دیکھیں گے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر جو ہے نا 34، اس میں جب عورتوں کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ حافظات للغیب، ٹھیک ہے، اپنے شوہروں کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، اپنے شوہروں کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ تو یہ جو شوہر کی حفاظت کی جاتی ہے یہ بیسکلی صرف اس کی عزت کی یا اس کی دولت کی یا اس کی اولاد کی نہیں کرنی ہوتی، بلکہ اس کی باتوں کی، اس کے راز کی بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دوسری کس وجہ سے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، تو اللہ کے رسول کی بات اگر اس طرح اوپنلی ایک دوسرے کو بتائی جائے گی، گھر میں تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، تو اس طرح بہت ساری باتیں دشمنوں تک پہنچ سکتی ہیں، اور دشمن اس کو پھر الٹیمیٹلی کسی غلط بات میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں ریزنز کی وجہ سے پھر اس آیت میں ہمیں کچھ ناراضگی کی جھلک نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار ناراضگی کیا اپنی زوجہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہوا کیا؟ اب آگے جب پورا واقعہ آپ کو سمجھ آ جائے گا نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے دوسروں کو جواب کیا دینا ہے جب ان واقعات کو بیسس بنا کر ان کے خلاف نعوذ باللہ بات کی جاتی ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ اگر تم دونوں توبہ کرو، دونوں، اب یہاں پر دونوں کا صیغہ آ رہا ہے، دونوں کون ہیں؟ اب یہ آپ کو پتہ چل چکا ہے۔ اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی طرف تو یقیناً تمہارے دونوں کے دل تو جھک ہی پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ورڈ ہے نا صغت قلوبکما، اس کے بہت سارے میننگ کیے گئے ہیں، بہت زیادہ میننگز، جس میں بیسکلی جو دوسرا گروپ ہے وہ اسی ورڈ کو لے کر اس پوری آیت کے میننگ کو ٹوٹلی چینج کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے کہ جی اور تم لوگوں کے جو دل ہیں وہ نعوذ باللہ گناہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم دونوں توبہ کرو گے اللہ کی طرف اور یقیناً تمہارے دل گناہ کی طرف جھک چکے ہیں، حالانکہ یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب صحیح مطلب کیا ہے؟ ہم صحیح مطلب اس کو ہم صحیح مطلب کیوں کہہ رہے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ازواج کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں حسن ظن ہی رکھنا ہے، ہم نے صحیح گمان ہی رکھنا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج دنیا میں بنایا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آخرت میں چوز کیا، ان میں اس طرح کی برائیاں نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ ان کے دل گناہ پر نہ جم سکتے ہیں، نہ ہی گناہ کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ تو بیسکلی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی طرف تو یقیناً تم دونوں کے دل آلریڈی توبہ کی طرف ہی جھکے ہوئے ہیں، آلریڈی تم دونوں کے جو دل ہیں وہ نرمی کی طرف ہی مائل ہیں۔ تم دو لوگ خود سے تم دونوں یہی چاہتے ہو کہ تمہارا جو معافی ہے وہ قبول ہو جائے۔ تو اس وجہ سے سنس تمہارے دل آلریڈی اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور تم دونوں کو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو؟ توبہ کر لو، ٹھیک ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کی جانب میں توبہ کرو، اصل میں کہا جا رہا ہے کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل تو آلریڈی مائل ہو ہی چکے ہیں۔ کس طرف مائل ہو چکے ہیں؟ نرمی کی طرف اور توبہ کرنے کی طرف، یعنی احساس ہو چکا ہے کہ جو ہم نے کیا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور لیکن اگر تم دونوں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتی ہو، ظاہرہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا، یعنی دوبارہ اگر تم لوگ پلاننگ ہی کرتی ہو، سازش ہی کرتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف،
تو آگے کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو یہ بات یاد رکھنا کہ بے شک اللہ اس کا ساتھی ہے، اللہ اس کا مددگار ہے، اور جبریل اس کے مددگار ہیں۔ جبریل سے کیا مطلب ہے کہ جو فرشتوں کے سردار ہیں نا، وہ اس کے مددگار ہیں، کوئی ایسے ویسی بات نہیں ہے۔ اور تمام کے تمام نیک مومنین اس کے مددگار ہیں، یعنی اگر تم بیویاں جو ہیں گھر پر، وہ اگر شوہر کی مدد نہیں کر رہی اس کے مشن کو اکمپلش کرنے میں یا اس کے رازوں کی حفاظت میں اس کی مددگار نہیں ہے، تو اللہ خود اس کا مددگار ہے، جبریل اس کے مددگار ہیں، تمام نیک مومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، اور والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب کے بعد وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پشت پناہی کی جا رہی ہے، آپ کو جو اسٹرانگ بیکنگ دی جا رہی ہے، وہ اتنے ساروں کی ہے۔ تو اتنے ساروں کے ہوتے ہوئے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش کر جائے، یہ ممکن ہے ہی نہیں۔ تو بیسکلی ان سے اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان سے جو بات ہو گئی، آخر بیویاں تھیں، شوہر اور بیوی کا تعلق ہی ایک اور طرح کا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا حسن ظن میں ہی محبت جو تھی، بات ہم نے شروع میں کی تھی نا کہ محبت کا حد سے زیادہ بڑھ جانا، محبت میں ہی اعتدال سے گزر گئیں، اور اس محبت میں ہی الٹیمیٹلی ان سے تھوڑی سی یہ پھسلن ہو گئی۔ اب یہاں پر دو آپشن دیے جا رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم توبہ کر لو، اور اگر تم توبہ نہیں کرتی ہو اور اسی بات پہ جمی رہتی ہو تو بیسکلی ہم یہ سب ان کے مددگار ہیں۔ اور بیچ میں کیا تھا کہ اگر تم توبہ کرتی ہو اور تمہارے دل تو توبہ کی طرف ہی مائل ہیں، لیکن پھر بھی اگر تم جمی رہتی ہو سازش پر، تو پھر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ اور اب ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ ان دونوں آپشنز میں سے کون سا آپشن ازواج نے چوز کیا ہوگا؟ توبہ کا چوز کیا۔ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ آگے ان کے لیے کوئی کفارہ نہیں بتایا جا رہا، آگے ان کے لیے کسی قسم کی کوئی سزا بھی نہیں بتائی جا رہی، ٹھیک ہے؟ بلکہ بات کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اگلی آیت پڑھیں گے، اگلی آیت پڑھنے کے بعد بات کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ساری آیات اس بات پر گواہ ہیں، ثبوت ہیں کہ انسان سے پھسلن ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خصوصاً میاں بیوی کے معاملے میں، ٹھیک ہے؟ لیکن سنس یہاں پر کسی سزا کی مینشن نہیں ہے، کوئی کفارہ مینشن نہیں ہے، تو ہمیں پتہ کیا چلا کہ الٹیمیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں معاف فرما دیا، انہوں نے بھی توبہ کر لی اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اپنی روش کو درست کر لیا، اپنی اصلاح کر لی بیسکلی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو آخر انسان تھی نا، انسانوں سے کچھ نہ کچھ پھسلن غلطی ہو ہی جاتی ہے، چاہے وہ صحابہ ہوں۔ انبیاء کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں۔ معصوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معصوم کا مطلب ایک نمبر 1 تو یہ کہ کوئی کبیرہ گناہ ان سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سے چھوٹی غلطیاں مسٹیکس ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ہوں گی حسن ظن میں، کسی بری نیت سے نہیں ہوں گی۔ نمبر 3 وہ ہوتے ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اس لیے وہ معصوم ہیں۔ سمجھ آئی؟ معصوم کیوں ہیں انبیاء؟ کیونکہ اگر کوئی چھوٹی غلطی ان سے ہوتی ہے تو وہ ہوتے ہی توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ جیسے حضرت آدم سے غلطی ہو گئی تھی، پھل کھا لیا، انہوں نے اصلاح کر لی۔ حضرت یونس سے غلطی ہو گئی تھی، ملک اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، توبہ کر لی، اصلاح کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عبسہ وتولیٰ میں آتا ہے کہ آپ نے کچھ تیوری چڑھا کر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فوراً تنبیہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس سے توبہ کر کے چھوڑ دیا اس کو۔ یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حلال کو حرام کیا تھا اپنے لیے، فوراً اس پر توبہ کر لی، بات ختم کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً معاف کر دیا۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان قیدیوں کو کیوں چھوڑا؟ وہاں پر بھی تھوڑی تنبیہ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں معاف کر دیا، لیکن آپ نے یہ کیا کیوں؟ یعنی وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا تھا؟ حسن ظن میں نا، کہ یہ میرے ہی قوم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کچھ برا نہ ہو، تو وہاں پر بھی ایگزیکٹلی یہی سٹائل ہے، تھوڑی سی یعنی ڈیسیجن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیا وہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کو دوسرا ڈیسیجن زیادہ پسند تھا، ٹھیک ہے، کہ ان سب کو مار دیا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ڈیسیجن لیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ تنبیہ کی اور معاف بھی کر دیا۔ تمام انبیاء سے جب بھی کچھ غلطی ہوئی، آپ ان سب نے فوراً توبہ کی، فوراً اصلاح کی، اس لیے وہ سب کیا ہیں؟ معصوم ہیں، ٹھیک ہے؟ معصوم کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو یہ بیسکلی عقیدے کی باتیں ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں ہر وقت ہونی چاہیے، اور اس سے بہت بڑا لیسن ہمیں کیا ملتا ہے؟ بہت بڑا لیسن جو ہمیں اس سے ملتا ہے کہ اللہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، خدا ایک ہی ہے،
باقی تمام بشر ہیں، تمام انسان ہیں. بشری تقاضوں کے تحت تھوڑی بہت پھسلن ہونا بالکل ایک نیچرل طریقہ ہے اور جائز ہے، ہو جاتا ہے. اللہ نے ہم سب کے لیے توبہ کے راستے کھلے رکھے ہوئے ہیں. ایون انبیاء کے لیے بھی یہی ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، رسول کا مرتبہ بڑھا بڑھا کر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں. اللہ کے قریب رسول کا مرتبہ کر دیتے ہیں کہ رسول ہمیں معاف کرے گا، رسول سے بخشش کی دعائیں مانگو، رسول سے ہی ساری دعائیں مانگو، وہی ہماری دعائیں قبول کروائیں گے، وہی ہمیں معاف کریں گے. اور ایون یہ جو دوسرا گروپ ہے، اب میں ان کا نام نہیں لے رہی شروع سے اور لینا بھی نہیں چاہتی، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ حضرت علی کو مولا کہہ کے مولا ہمیں معاف کریں، نعوذ باللہ. وہ حضرت علی کا سٹیٹس انہوں نے اتنا بلند کر دیا کہ جو اللہ کی صفات تھیں وہ انہوں نے حضرت علی کو ہی دے دیں. اور باقی لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کی صفات رسول کو دے دیتے ہیں. جیسے عیسائیوں نے بھی یہی کام کیا، غلو ہو جاتا ہے بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے یہ آیات، کیا ضرورت تھی یہ قرآن مجید میں، اس کے علاوہ تو اور کوئی ضرورت ہی نہیں بنتی. ٹھیک ہے، اگر یہ دیکھیں، یہ پرسنل معاملات اصل میں ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی زندگی میں، عائلی زندگی میں یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو ان کو قرآن مجید میں اوپن کرنے کی، یا تو حدیث میں ہوتے، اگر حدیث میں ہوتے ہم سب کو پتہ ہی نہ ہوتے. ٹھیک ہے، وہاں پہ کور ہو جاتی بات. یہ واقعات کس کو پتہ تھے اتنے زیادہ؟ ابھی آپ لوگوں میں سے بہت سارے پہلی دفعہ یہ واقعات سن رہے ہوں گے کیونکہ حدیث میں لکھے ہوئے ہیں نا. اب قرآن پتہ کیوں ہم پڑھ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں آیات آ گئی ہیں. اب ان کو سمجھنے کے لیے اب ہم حدیث کو اوپن کر کے پڑھ رہے ہیں. اگر قرآن میں یہ آیات نہ ہوتی تو حدیث میں یہ کوئی بھی واقعات نہ پڑھا ہوتا. اب بہت کم لوگ ہیں جو مکمل حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں. تو جب اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان آیات کی تلاوت قرآن مجید میں رکھ دی تاکہ ہم انہیں پڑھیں اور اس سے سیکھیں. اور اس سے سب سے پہلے سب سے بڑا سبق کیا سیکھیں کہ اللہ ہی الہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پاور ہے، جو اللہ کا سٹیٹس ہے، اللہ کا جو رب ہونا، معبود ہونا ہے، وہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. تسبیحات پڑھ رہے ہیں نا ہم شروع سے. تسبیح کیا ہے؟ مسبحات میں ہم نے سیکھا نا تسبیح کیا ہے. تسبیح بیسکلی یہ ہے کہ اللہ کامل ہے، اللہ کی ذات کامل ہے. پرفیکشن اللہ کے لیے. پرفیکشن کیسے بیان کی جاتی ہے؟ اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ میں کوئی خامی نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے کوئی بھی غلطی نعوذ باللہ نہیں ہو سکتی. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اس سب سے پاک ہے اور اس مقام رفیع کو مینٹین کیا جائے گا. مطلب یہ ہوا کہ باقی پھر سارے انسان ہیں، کوئی بھی انسان مکمل طور پر کامل نہیں ہے. تھوڑی بہت غلطیاں، اب ہم اگر انبیاء کی بات کریں، تھوڑی بہت غلطی یا پھسلن ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کامل کون ہے؟ ہر طرح کی غلطی، کمی، خامی سے پاک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو ان آیات کو بیس بنا کر ایک تو ہم نے یہ بات سمجھ لی، دوسری ہم نے یہ بات بھی سمجھ لی کہ ان تمام بزرگوں کی یا ان سب کی، انبیاء اور صحابہ کے جو احترام ہے، اس کی جو صحیح حد ہے وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے اور ان کا احترام ہمیشہ ملحوظ خاطر ہی رہے گا. نہ انہیں بہت زیادہ بڑھا کے اللہ کا درجہ دے دینا ہے اور نہ ہی ان کی غلطی اس طریقے سے بیان کرنی ہے جیسے ہم اپنی غلطیاں بیان کرتے ہیں. ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، بہت ہی عزت اور احترام سے بات کی جائے گی. تیسری بہت امپورٹنٹ بات جو ہم نے یہاں سے سیکھی، ابھی ہم اگلی آیت پہ جائیں گے لیکن پھر بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ کسی بھی انسان سے حد درجہ زیادہ جو محبت ہوتی ہے، اعتدال کی راہ سے ہٹ ہی جانا محبت میں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بیسکلی انسان کو غلط رستے پر بھی لے کر جا سکتا ہے. جیسے ہم بہت زیادہ محبت میں اس طرح کے ڈیسیجن لے لیتے ہیں کہ میرے شوہر کو یہی پہننا پسند ہے تو میں نے یہی پہننا ہے، تو لیکن ہم نے کیا الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی حد کو توڑ دیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت بڑا لیسن ہے. اعتدال کی راہ کو اپنایا جائے گا ہر رشتے کے اندر. محبت میں بھی کم کر دینا اس کو، یہ بھی غلط ہے. انتہا سے بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھا دینا. ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہوگی، نمبر 3 پہ ہوگی باقی جس سے ہوگی. اور اس کے بعد ہم یہ بھی اس میں سیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے جذبات کا احساس کیا جائے گا، ایک دوسرے کے راز کو راز رکھا جائے گا. میاں بیوی ایک دوسرے کے راز اوپن نہیں کریں گے، اور دوسرا ایک دوسرے کے جذبات کا بھی خیال رکھیں گے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج سے فرما رہے ہیں کہ بھئی تم نے کیوں ایسا اوپن کر دیا، تم نے میرا راز کیوں بتا دیا. کنفرنٹ کر رہے ہیں. کنفرنٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہی نا کہ یہ بات مجھے بری لگی ہے، اس بات نے مجھے ہرٹ کیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ہرٹ کرنا صرف فزیکلی نہیں ہوتا، ایموشنلی بھی ہوتا ہے، سائیکولوجیکلی بھی ہوتا ہے. ان جذبات کا، نفسیات کا ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے گا. دوسرے کے جذبات
کی جو حفاظت ہے اس کو بھی مقدم رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب اس کے ساتھ اب ہم اسی پیراگراف کی لاسٹ آیت پہ جا رہے ہیں جو کہ اس کو کنکلوڈ کر دے گی, اس کو فائنلائز کر دے گی. اس آیت کو دیکھیے, اور یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا. امید ہے کہ رب اس کا اگر وہ تمہیں طلاق دے دے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر بیویاں دے دے گا بدل کر. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں اوپر 2 آپشنز دیے جا رہے ہیں, لیکن اگر تم نے دوسرا آپشن چوز کیا تو ہو کیا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے اور تم سے بھی بہتر بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دے جن میں یہ خوبیاں ہوں گی جو آگے خوبیاں ایکسپلین کی جا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان ازواج میں یہ خوبیاں تھیں نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ازواج میں بھی یہ خوبیاں تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ جب بدلیں گے نا ازواج کو تو ان میں دوسری ازواج میں مزید یہ خوبیاں ہوں گی, یہ خوبیاں مزید نکھر کر آئیں گی. ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو پہلے ازواج دی ہیں اس کا کیا مطلب وہ ایسے ہی دے دی, ان میں کیا کوئی خوبیاں ہی نہیں ہوں گی؟ وہ بھی ڈیفینیٹلی اس معیار پہ پوری اترتی تھی, ان تمام خوبیاں ان میں اس معیار کی موجود تھی کہ وہ ڈیزرو کرتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج بنیں, جس کو کہ ایکسیپٹ کرنے میں بہت سارے لوگوں کو ایشو ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ بھی اس بات پہ بھی میں زور دے کے ایکسپلین کر رہی ہوں. اور یہ جو طلاق دینے کا یہاں آپشن دیا جا رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کسی کو طلاق نہیں دی, سب ازواج کو اپنے نکاح میں ہی رکھا. اس سے بھی یہ بات پروو ہو گئی کہ الٹیمیٹلی انہوں نے توبہ ہی کی تھی. یہ بھی پروو ہو گیا اس بات سے کہ یہ تمام خوبیاں ان میں موجود تھیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہوں گی اس کے لیے اس میں یہ خوبیاں ہونا ضروری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہے وہ یہ پوزیشن جو ہے بیسکلی یہ پوزیشن ڈیزرو کرتی ہے کہ اس میں یہ ساری, اس پر جو بھی انسان آئے اس میں یہ ساری خوبیاں ہوں, اس میں جو بھی عورت آئے. تو یہ آیت خود اس بات کا پروف ہے. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان طلقکن, اگر وہ طلاق دے دے تمہیں, جب نہیں لکھا ہوا کہ اذا طلقکن, جیسے پچھلی صورت میں میں نے پچھلی صورت میں میں نے آپ کو بتایا تھا جب کا کیا مطلب ہوتا ہے, اذا جاءک المنافقون میں نے بتایا تھا. جب کیا ہوتا ہے, وین. جب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا, یہ ہونا ہی ہونا ہے یا یہ ہوتا رہتا ہے. اگر کا کیا مطلب ہوتا ہے, اف. اگر کا مطلب ہوتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو, کنڈیشنل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اگر بھی ہمیں یہاں پہ بتا رہی ہے کہ ایسا کچھ ہوا نہیں تھا, بلکہ سب نے توبہ کی اور سب میں یہ خوبیاں موجود تھیں, اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رہیں. تو یہ جواب ہم نے دینا ہے جب بھی ایسے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے خلاف بات کرتا ہے. اور یہ خوبیاں ہیں کیا, مسلمات کون ہوتی ہیں؟ مسلمہ بیسکلی جب بھی مسلمان اور مومن, مسلمات اور مومنات اکٹھا آئے گا تو اس میں فرق کیا کیا جاتا ہے؟ مسلمات وہ ہیں جو اللہ کو ماننے والیاں تو ہیں لیکن جن کے عمل میں بہت زیادہ اسلام ہے. اسلام کے عملی پہلو کو مسلمان کہنے میں ظاہر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اطاعت شعار ہے, فرما برداری بہت ہی زیادہ ہے. پھر مومنات ہیں, ایمان والیاں ہیں, مطلب ان کے دل ایمان پر پکے ہیں. پھر قانتات ہیں. قانتات کیا ہوتا ہے؟ اس کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے قنوت. قنوت سے یہ ورڈ ہے, قنوت کا میں نے ابھی ڈکشنری میں بھی میننگ چیک کیا تھا. بیسک میننگ اس کا ہے اللہ کی عبادات میں انتہائی درجے کی فرما برداری دکھانا. اس میں انتہائی درجے کی فرما برداری آتی ہے اور اللہ کی فرما برداری آتی ہے. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ جی اس میں شوہر کی فرما برداری بھی شامل ہوتی ہے. شوہر کا فرما بردار ہونا بھی قنوت اختیار کرنا ہی ہے, اور اللہ کی کا فرما بردار ہونا بھی قنوت اختیار کرنا ہے. اب یہ دوسرا معنی جو ہے یہ مجھے تو ڈکشنری میں نظر نہیں آتا, لیکن علماء نے لیا ہے تو ڈیفینیٹلی کسی وجہ سے لیا ہوگا. اسی لیے اس میں اختلاف بھی ہے کہ قانتات کا مطلب, کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, صرف اللہ کی فرما بردار ہونا ہے, اللہ کے ہر حکم کو انتہا درجے پہ ماننے والی. لیکن کچھ علماء کے مطابق اس میں شوہر بھی شامل ہوتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ خوبی سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 34 ہے اس میں بھی بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہی خوبی آگے جا کے حضرت مریم کی بھی بتائی گئی ہے, اور حضرت مریم کا ہمیں پتہ ان کے تو کوئی شوہر نہیں تھے, تو پھر ان کے لیے تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف فرما برداری بیان کر رہی ہے نا. آگے دیکھیے آگے کیا ہے. تائبات. تائبات کون ہوتی ہیں؟ توبہ کرنے والیاں. پھر عابدات, بہت زیادہ عبادت کرنے والیاں. سائحات. سائحات کا بیسکلی مطلب ہے کہ دنیا کی لذتوں کو بالکل چھوڑ دینے والیاں.
ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا مطلب کیا لیا گیا ہے؟ روزے رکھنے والیاں، روزہ دار. یہ دونوں معنی اس کے ہیں اور بالکل دونوں صحیح ہیں، دونوں ہی اس کے معنی ٹھیک ہے. سیبات، سیبات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیبات بیسکلی اس کا مطلب شوہر دیدہ بھی کیا گیا ہے، کہ شوہر کی بہت فیوریٹ. اور اس کا مطلب وہ عورتیں جو کہ بیسکلی مطلقہ تھیں اور بیوہ تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہوں گی اس میں مطلقہ اور بیوہ بھی شامل ہیں، وہ ابکارہ اور کنواری بھی شامل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری وائفس میں کون تھی؟ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. باقی آپ کی جتنی وائفس تھیں وہ سب مطلقہ اور یا بیوہ تھیں. جیسے حضرت جو ہیں حضرت حفصہ وہ بیوہ تھیں، ٹھیک ہے. حضرت جو تھیں حضرت ام سلمہ وہ بیوہ تھیں، اور بہت ساری ازواج جو وہ مطلقہ بھی تھیں، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے مطلقہ اور بیوہ سے نکاح کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ترغیب دی، بلکہ خود آپ نے زیادہ تر نکاح انہی سے کیے. ایون حضرت خدیجہ کا شمار بھی انہی میں ہی ہوتا تھا. اور اس آیت میں اس ورڈ کو مقدم جو رکھا گیا ہے، سیبات کو ابکارہ کے اوپر مقدم رکھا گیا ہے، پہلے آیا ہے. اس پر بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ بھئی ان کو پریفر کرنا چاہیے کہ ان سے شادی کریں، ان کو یہ چھوڑ نہیں دینا چاہیے معاشرے میں کہ بس اب جی ان کی طلاق ہوگی، یہ بیوہ ہو گئی ہیں تو ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی خیال رکھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی تحفظ دینے والا ہی نہیں ہے، کوئی سہارا بننے والا ہی نہیں ہے. نہیں، یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انہیں اپروچ کیا جائے ان کے ساتھ پرائیورٹی کی بیسس پر، ان کے ساتھ نکاح پہلے کیا جائے. وابکارہ اور پھر کنواریاں. کنواریوں کو تو بہت سارے رشتے مل ہی جاتے ہیں اور ملتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ جو عورت ہے معاشرے کی، اس کا بھی خیال رکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اس پر بہت زیادہ فوکس ہے، ہم نے بات کر لی. سورۃ النساء میں ہے، ممتحنہ میں بہت زیادہ فوکس تھا، یہاں پر بھی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. سنت میں بہت زیادہ فوکس تھا. صحابہ فوراً کر لیتے تھے نکاح ایسی عورتوں کے ساتھ، بالکل نہیں چھوڑتے تھے انہیں تنہا کہ یہ معاشرے میں اکیلی رہیں گی تو اتنے زیادہ بہت زیادہ ایشوز ہو سکتے ہیں. آج کل بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ ایشوز، لیکن ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ وہ ایشوز ہیں. ہم ان کو بس ایسے ہی چلنے دیتے ہیں، گزارا ہونے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ ساری خوبیاں جو ہم نے پڑھی ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ وہ خوبیاں ہیں جو کہ بیسکلی ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے اور ہمیں ان کو اپنانا چاہیے. اس لیے یہ لسٹ ہمیں بھی یہاں پر بتائی گئی ہے. 2 لسٹ ہمیں ملتی ہیں، 2 طرح کی لسٹ بیسکلی جو صرف عورتوں کو ہائی لائٹ کر کے خوبیاں بتائی جاتی ہیں بیسکلی. وہ ایک سورۃ النساء میں وہیں پہ آیت نمبر 34 میں، اور ایک یہ والی آیت ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ عورتوں میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، وہ سورۃ النساء کی وہ آیت دیکھ لے. وہ یہ آیت نمبر 5 سورۃ التحریم کی دیکھے گا. سورۃ الاحزاب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی خوبیاں بتائی گئی ہیں وہ دیکھے گا. سورۃ الاحزاب کا ہی میں تیسرے نمبر پر بتانے لگی تھی. اس میں بیسکلی صحابہ اور صحابیات کی مکس بیسکلی کوالٹیز بتائی گئی ہیں، ڈفرینشیٹ کر کے یہاں پر 2 جگہ پر بتائی گئی ہیں. تو یہ 3 ہی صورتیں جن میں ہائی لائٹ کی گئی ہیں عورتوں میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے ایک اچھی عورت میں یا ایک اچھی بیوی میں. تو ہمیں یہ لسٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور ان پر کام کرنا چاہیے. اب آگے آیت نمبر 6 سے، اب ان 5 آیتوں سے لیسن ہم نے کیا سیکھا، یہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا. اب آیت نمبر 6 پر ہم جانے لگیں. آیت نمبر 6 سے اب جنرل گفتگو سٹارٹ ہو رہی ہے، اس پہ اب ہم انشاءاللہ جلدی بات کرتے جائیں گے. آیت نمبر 6 دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی اوپر بھی جو ساری آیات تھیں وہ بھی اس بات کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہیں کہ ایک دوسرے کو آگ سے بچانے میں مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کو آگ میں سزا کا مستحق بنانے کی مدد نہیں کرنی کہ محبت میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو غلط کام کرنے لگ گئے یا ویسے ایک دوسرے کے راز اوپن کرنے لگ گئے. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ بیسکلی ہمیں غلط راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو سب سے پہلے انسان کی اپنی ذمہ داری ہے اپنے اوپر کہ میں خود کو آگ سے بچاؤں، پھر اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچانا بھی میری ذمہ داری ہے. اگر میں اپنے بچوں کو فجر کے لیے نہیں اٹھا رہی تو یہ میری ذمہ داری ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے اسکول کے لیے اٹھایا، فجر کے لیے نہیں اٹھایا، بھائی تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے ان کو سزا کا مستحق بنا دیا. تو اتنی بڑی ذمہ داری یہاں پر ہر ایک کو ہم میں سے دی جا رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر کوئی راعی ہے. راعی کہتے ہیں لیڈر کو. تم میں سے ہر کوئی لیڈر ہے.
ٹھیک ہے. جو شوہر ہیں وہ اپنے پورے گھر پہ اپنی بیویوں پر بھی لیڈر ہیں, اور جو بیویاں ہیں وہ اپنی پھر باقی گھر پر اور اپنے بچوں پہ لیڈر ہیں, رائی ہیں. تو ہر ایک سے اس کی رعیت کے مطابق سوال بھی پوچھا جائے گا. جو اس کو اللہ نے ذمہ داری, اس پہ سوال بھی ہوگا. تو یہ ہم سے سوال ہوگا بھائی کہ تم نے کیوں نہیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی, کیوں نہیں قرآن پڑھنا سکھایا, کیوں نہیں ان کو قرآن پر عمل کرنا سکھایا, غسل صحیح کیسے کرنا تھا, نماز ٹھیک کیسے پڑھنی تھی, نماز کے وقت اٹھنا تھا, نماز کی امپورٹنس کیوں نہیں سکھایا, بچایا کیوں نہیں آگ سے. اور وہ آگ بھی کیسی کہ اس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. ٹھیک ہے. لوگ کون سے؟ جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ اس کا ایندھن بنیں گے. انسان کے اندر کتنی زیادہ چربی ہوتی ہے نا, فیٹ کتنا زیادہ ہوتا ہے, مسل کتنا زیادہ ہوتا ہے. وہ جب پگھلے گا, آئل بنے گا. آئل, پیٹرول اور آئل کو کیسی آگ لگتی ہے, کیسی آگ لگ کے بھڑکتی ہے نا. تو یہ جب ہمارا چربی آئل بن کے جلے گی تو کتنی آگ اٹھے گی, ابھرے گی, بڑھتی جائے گی آگ. اور یہ جو ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا, یہ بھی مزید آگ کو بڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے. سالڈ چیز بھی آگ کو بڑھاتی ہے. تو یہ ہماری ہڈیاں وغیرہ, نعوذ باللہ, کسی کی بھی ہڈیاں وغیرہ کتنی زیادہ بڑھائیں گی آگ کو. اور پتھر ہوں گے اس آگ کا ایندھن. پتھر کون سے؟ جو بت وغیرہ جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے یا ابھی بھی کرتے ہیں, وہ سارے بت ان لوگوں کے ساتھ اس آگ میں پھینکے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ پتھر بھی اس آگ کو جلا رہے ہوں گے, گرم کر رہے ہوں گے. اور کبھی گرم پتھر کو ہاتھ لگائیں, یہ جو دھات ہوتی ہے یا پتھر ہوتے ہیں, ان کی گرمائش تو ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے, اتنے زیادہ گرم ہوتے ہیں. تو ان پتھروں اور انسانوں کا جو ایندھن ہوگا اس آگ کے اندر, اس میں انسان جلائے جائیں گے اور ڈالے جائیں گے. اتنی خوفناک آگ ہے, اور پھر بھی ہم اس سے بچا نہیں رہے. اور اس کے اوپر فرشتے ہیں جو کہ غلاظ ہیں اور شداد ہیں, مطلب سخت ہے اور بہت زیادہ قوت والے, زور آور ہیں. یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا آگ سے. اور سورۃ المدثر میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے علیہا 19 وہ 19 ہیں, 19 فرشتے ہیں جو بہت ہی زیادہ زور آور ہے, طاقت والے ہیں. اور نرم مزاج نہیں ہے کہ تم کہو گے جی ہمیں بریک چاہیے, ہمیں جانا ہے تو تمہیں جانے دیں گے. جیسے ہم اپنے اہل خانہ پہ دنیا میں نرمیاں ہی کرتے رہیں, چلو سوتا رہے کوئی بات نہیں, ظہر نہیں پڑی, ہمیں بہت گرمی ہے, چلو بیچارہ نہ روزہ رکھے کوئی بات نہیں, ہم نرمیاں کرتے ہیں جو کہ غلط کرتے ہیں. وہ فرشتے نرمی نہیں کریں گے, وہ سخت ہی رہیں گے. اور وہ اتنے زور آور ہوں گے, کوئی زبردستی بھی نہیں نکل سکے گا. نہ لوگ انہیں کنونس کر سکیں گے ہمیں نکالنے پہ کہ ہمیں نکال دیں, اور نہ ہی لوگ ان کو زبردستی نکال سکیں گے. ٹھیک ہے. ایسے ہوں گے یہ فرشتے. تو یہ بیسکلی نقشہ کھینچا جا رہا ہے تاکہ ہم مزید ڈریں اور ہم اپنے آپ کو بچا لیں. اور لا یعصون اللہ ما امرہم, جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. یعنی اگر انہیں حکم دیا گیا کہ ان انسانوں کو ایسے ایسے جلاؤ, اس کے اندر یہ سزائیں دی جائیں, وہ سزائیں دیں گے, وہ نافرمانی تھوڑے کریں گے. اور وہ کرتے ہیں جس کا وہ حکم دیے جاتے ہیں, یعنی انہیں جو حکم دے دیا گیا وہ پھر وہی کرتے ہی رہیں گے, اس سے وہ رکیں گے نہیں. فعل کیا ہوتا ہے؟ یفعلون فعل سے ہے نا, اور یعملون عمل سے ہوتا ہے. فعل اور عمل میں کیا فرق ہے؟ فعل بیسکلی وہ کام ہوتا ہے جو انسان غیر ارادی طور پر بغیر سوچے سمجھے کرتا جاتا ہے, ریپیٹ پہ کرتا جاتا ہے. جیسے فرض کریں میں ابھی آپ کو پڑھا رہی ہوں, یہ میرا عمل ہے. ٹھیک ہے. میں ارادی طور پہ کر رہی ہوں, لیکن بیٹھے بیٹھے فرض کریں میں پاؤں ہلاتی جا رہی ہوں, میرا پاؤں ہلتا جا رہا ہے, ساتھ ہلتا جا رہا ہے مسلسل. یہ کیا؟ یہ میرا فعل ہے. یہ میں غیر ارادی طور پر بغیر سوچے سمجھے بلا وجہ بس ایویں چلتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو فرشتے جب کرتے ہیں نا, اللہ کا حکم مانتے ہیں, وہ دوسری بات سوچتے نہیں ہیں کہ جی اچھا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, وہ فتنہ سخت ہوگا, اتنی مشکل وغیرہ, کچھ بھی نہیں سوچتے. یہ جو ہے نا تھنک بیفور یو ایکٹ, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ بس جیسے ہی حکم ملا وہ اس کو فوراً کرنے لگ جاتے ہیں, اور بغیر سوچے سمجھے کرتے جائیں گے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا. اب یہاں پہ اس صورت میں بھی ہمیں پتہ ہے ایمان اور کفر کی بات بیسکلی نہیں ہو رہی تھی. آپ سمجھے کفر اور شکر کی بات یہاں پر اس صورت میں زیادہ ہو رہی ہے. اس آیت کو جب ہم جنرل لیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جن لوگوں نے ایمان کا انکار کر دیا, اسلام سے انکار کر دیا, وہ بھی اس دن کوئی بہانے پیش نہیں کر سکیں گے کہ وہ ہم تک تو میسیج ہی نہیں پہنچا تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, مجھے تو میرے بھائی نے کنونس کر لیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو کسی کے کوئی بہانے نہیں چلیں گے. لیکن اس آیت کا دوسری امپلیکیشن کیا ہے کہ یہاں پر کفر کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ ان مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے جو کہ بیسکلی عملاً جھٹلا دیتے ہیں, ریجیکٹ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے. ان اللہ کے احکامات کا کفر کرنے والوں کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس دن کوئی بہانے نہیں بچا سکیں گے تمہیں کہ جی تم ایمان والے تو تھے لیکن تم نے فلاں فلاں آیات پر بالکل بھی عمل نہیں کیا.
تو بیسکلی یہاں پر کفر کسے کہا جا رہا ہے؟ جو ریجیکٹرز آف فیتھ ہیں وہ ڈیفینیٹلی کفر میں آتے ہیں، لیکن جو ریجیکٹرز آف اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو وہ جو بھی ایکسکیوز پیش کریں گے، یا اللہ نیند بہت آتی تھی، یا اللہ گرمی بہت لگتی تھی اس لیے میں نے پردہ نہیں کیا، نیند بہت آتی تھی اس لیے میں نے فجر نہیں پڑھی، مزہ بڑا آتا تھا اس لیے ہم گاسپ کرتے رہے، بیک بائٹنگ کرتے رہے، کسی قسم کا کوئی بہانہ، یا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کرنا ہے اور ایسا نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بھی پتہ کیا کیوں نہیں، اتنا علم میں نے پھیلا دیا تھا کیوں نہیں حاصل کیا؟ ٹھیک ہے، کوئی بہانہ نہیں چلنا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم بدلہ دیے جاؤ گے اس کا جو کہ تم عمل کرتے رہے، جو عمل کرتے رہے اس سارے کا سارا بدلہ اسی طرح اس عمل کا دیا جائے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اب بخشش ہو جائے گی۔ تو کرو کیا یہ اوپر والی آیت میں بتا دیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو خود بچاؤ آگ سے، خود ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو۔ ٹھیک ہے، شوہر اس بات کے لیے رسپانسیبل ہے کیونکہ وہ قوام ہے پورے گھر کا، وہ رسپانسیبل ہے کہ وہ سب کی تعلیم و تربیت کا خیال کرے گا۔ اگر عورت کو نہیں پتہ کسی بات کی امپورٹنس کہ مجھے ایسے کرنا چاہیے، وہ اس کا انتظام کرے گا کہ عورت کو پتہ چلے۔ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کا میاں بیوی دونوں مل کر انتظام کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی آیت دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، توبہ خالص، توبۃ نصوحا کرنے کا ہمیں بیسکلی حکم ہے۔ جو ہم توبہ کرتے ہیں ہائر لیول کی، ہائیسٹ لیول کی توبہ کیا ہوگی؟ توبۃ نصوحا، وہ کیا ہوتی ہے؟ بالکل خالص توبہ۔ ٹھیک ہے، خالص توبہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ توبہ جو کہ تمام توبہ کے لوازمات کا خیال رکھے گی، ان کو پورا کرے گی۔ اس میں کیا شامل ہوتا ہے؟ اس میں نمبر 1 پہ شامل ہوتا ہے گناہ کا احساس ہونا کہ میں نے یہ گناہ کیا، اس کی ریئلائزیشن ہونا، ایکسیپٹنس ہونا، پھر اس کے اوپر شرمندہ ہونا۔ جب ہم گناہ کو ایکسیپٹ کریں گے کہ جی ہاں میں نے یہ گناہ کیا، پھر ہم اس پہ شرمندہ ہوں گے نا، جب مان ہی نہیں رہے تو شرمندہ کیسے ہوں گے؟ تو نمبر 1 پہ اس کی ایکسیپٹیشن، دین اس پر شرمندہ ہونا ہے۔ شرمندہ ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی ہے، چاہے وہ استغفار کے آپ کلمات پڑھیں یا نماز پڑھیں استغفار کی، لیکن نماز توبہ پڑھیں، جو بھی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اب دعا کے ذریعے سے توبہ استغفار کیا جائے گا۔ نمبر 3 سٹیپ ہے۔ نمبر 4 سٹیپ ہے اس عمل کو دوبارہ کبھی بھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گی۔ یہ بیسکلی 4 سٹیپس ہیں جو توبۃ نصوحا میں آتے ہیں، جو کہ ہم جب اپناتے ہیں، صرف استغفار پڑھنا، استغفار پڑھتے رہنا یہ توبہ نہیں ہوتا، بلکہ 4 سٹیپ توبہ میں آتے ہیں۔ یہ چاروں سٹیپ جب پورے ہوں گے تب اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول کریں گے۔ اگر مجھے شرمندگی ہی نہیں ہے کہ میں روز میوزک سنتی ہوں اور میں ویسے ہی استغفر اللہ کی تسبیح کرتی رہوں، تو وہ کیوں معاف ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ریئلائزیشن ہونا کہ میوزک گناہ ہے، پھر شرمندہ ہونا کہ نہیں یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، مجھے نہیں سننا چاہیے تھا، پھر اس پہ استغفار کرنا، پھر پکا ارادہ کرنا کہ اب میں نہیں سنوں گی۔ ٹھیک ہے، تب توبہ اس میں قبول ہوگی۔ ایویں کرتے بھی جا رہے ہیں گناہ اور استغفار کی 100 تسبیحاں بھی پڑھ رہے ہیں روز، یہ کیا ہے؟ یہ توبہ کی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ 4 سٹیپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ نمبر 1 پہ ہوگا گناہ کو قبول کرنا، گناہ کو ماننا کہ جی میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کسی کے سامنے ماننا، جیسے میوزک سنتے ہیں تو وہ ہم خود اپنے آپ سے ہی مانیں گے نا کہ ہاں یہ گناہ ہے، یہ میں گناہ کر رہی ہوں۔ کچھ لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اسے گناہ نہ سمجھتے ہوئے، سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کو سب سے پہلے سمجھو تو صحیح کہ یہ گناہ ایکسیپٹ کرو اس کو۔ نمبر 2 ہے اس کے اوپر شرمندہ ہونا، ہمیں شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ میں غلط کر رہی ہوں، کچھ ٹھیک نہیں کر رہی۔ کچھ لوگ میوزک سنتے ہیں، پتہ ہوتا ہے دل میں غلط ہے، لیکن شرمندہ کوئی نہیں ہوتے اس پہ، ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوتی، دوبارہ گاڑی میں لگا لیتے ہیں، اونچی آواز میں ساتھ گنگنا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں میوزک کی ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ یہ چاروں سٹیپ اس کے حساب سے سمجھنے بڑے آسان ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شرمندہ ہونا نمبر 2 سٹیپ ہے، گناہ کو ایکسیپٹ کر لیا پھر اس پہ شرمندہ بھی ہوں۔ شرمندہ ہونے کے بعد نمبر 3 پہ دعا کریں گے آپ، استغفار کی جتنی دعائیں آتی ہیں، حضرت آدم کی دعا ہے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری استغفار کی دعائیں سکھائی ہیں، رمضان میں ہم کچھ پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ کی دعا ہے، حضرت یونس علیہ السلام، ان سب کی جو دعائیں ہیں توبہ استغفار کی وہ ہم پڑھیں گے۔ 4تھا سٹیپ کیا ہے؟ اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں گے کہ یا اللہ اب میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ فار ایگزامپل میوزک ہے تو اب میں نہیں سنوں گی، تب اللہ تعالیٰ یہ 4 سٹیپ پورے ہوں گے تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے بغیر ہم 100 دفعہ استغفار پڑھتے رہیں پھر میوزک سنتے جائیں، اس طرح توبہ قبول نہیں ہوتی۔
سننا تو الگ بات ہے، لیکن پکا ارادہ ہی نہیں کیا تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اب فرض کریں کسی سے دوبارہ وہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر سے وہ میوزک سن لیتا ہے، لیکن پہلے اس نے پکا ارادہ کیا تھا تو اللہ نے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے۔ اب اس سے دوبارہ غلطی ہوگی، دوبارہ توبہ کرے گا، پھر غلطی ہوگی، پھر توبہ کرے گا، یہ نہیں سوچے گا یہ کیا میں نے مذاق ہی بنایا ہوا ہے۔ شیطان ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ کہ تم نے مذاق ہی بنایا ہوا ہے توبہ کو، ہر وقت ہی توبہ، ہر وقت ہی توبہ۔ چھوڑو، ضرورت کیا ہے توبہ کرنے کی جب تم سے گناہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، بار بار گناہ ہوگا، بار بار توبہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تمہارے لیے، جب تک تمہاری موت نہیں آتی تمہارے دروازے کھلے ہیں توبہ کے، تو توبہ کرتے رہیں اور یہ چاروں سٹیپس توبہ کے پورے ہونے چاہیے۔ تو جب ہم اس طریقے سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پھر اب گفٹ کیا مل رہا ہے، ریوارڈ کیا مل رہا ہے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا ان سے ان کی برائیاں، تم سے برائیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہیں داخل کیا جائے گا جنتوں میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ وہاں ہمارے محل ہوں گے تو ہماری واٹر فالز، ہمارے ریورز بھی ہوں گے جن پہ ہم انجوائے کریں گے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نہ نبی کو اور نہ ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ تو نبی کو اور نبی پر اور اللہ پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ اس دن رسوا بالکل نہیں کرے گا۔ اور یہاں پہ ایمان میں کیا شامل ہے؟ عمل شامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پوری صورت میں ایک بات ہی عمل کی ہو رہی ہے، پوری صورت میں بات ہی ان ایمان والوں کی ہو رہی ہے بیسکلی، جو کہ جن کے عمل میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان کے ساتھ عمل شامل ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں سائڈ پر۔ اب اس حصے کو ذرا دھیان سے سمجھ لیجیے گا، بعد میں یہ نہ کہیے گا اب یہ سمجھ نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ ٹیکنیکل بھی ہے۔ بیسکلی بات ہو رہی ہے پل صراط کی۔ پل صراط سے جب سارے گزر رہے ہوں گے تو ہر ایک کے پاس اپنی ٹارچ ہوگی، وہاں اندھیرا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اندھیرا ہوگا، گھوپ اندھیرا ہوگا، ہر ایک کے پاس اپنی ٹارچ ہوگی، یعنی اپنی روشنی ہوگی، اپنا نور ہوگا، جس کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ وہ نور کون سا ہوگا؟ وہ نور ایک ہوگا اس کا نور ایمانی، جس کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے، دل سے لائٹ نکل رہی ہوگی، آگے آگے پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا کہاں پہ ہوگا؟ وَبِأَيْمَانِهِمْ، ان کے دائیں ہاتھ پہ۔ دائیں ہاتھ سے کیا مطلب ہے؟ ہم عمل عموماً دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، تو جو نور عملی ہے وہ رائٹ سائڈ سے ہمارے ہینڈ سے نکل رہا ہوگا، روشنی ہو رہی ہوگی، ٹارچ یہاں پہ روشن ہے، دل سے ایک ٹارچ روشن ہے، وہ نور ایمانی کو بتا رہی ہوگی۔ تو جس کا جتنا زیادہ ایمان تھا اتنی اس کی ٹارچ کے سیل زیادہ اسٹرانگ ہوں گے، بیٹری زیادہ اسٹرانگ ہوگی، اس کی روشنی اتنی زیادہ آگے پھیلی ہوگی۔ پل صراط کیا ہے؟ بال کے جتنا پتلا، تلوار کے جتنا تیکھا۔ تو ہمیں چلنے کے لیے بھی روشنی تو چاہیے، بہت زیادہ روشنی چاہیے، ورنہ ہلکا سا بھی قدم ادھر ہوا تو سلپ ہو کے نیچے کیا ہے؟ پل صراط کے نیچے جہنم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس کو سمرائز کر کے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جو نیچے گرے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ہم نے چلنا ہے سیدھا، ہمیں اب چاہیے کیا؟ لائٹ چاہیے، ٹارچ چاہیے، نور چاہیے، جس کا جتنا زیادہ نور اتنا ہی وہ کامیاب سیدھا چلا جائے گا۔ اور یہ بھی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اتنی تیزی سے پل صراط کراس کریں گے جیسے گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ نارمل رفتار سے کراس کر رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ بہت ہی آہستہ رینگ کے جا رہے ہوں گے، کچھ کرالنگ کر کے جا رہے ہوں گے۔ کیوں؟ ہر کوئی اپنے ایمان اور عمل کی بیسس پہ جا رہا ہوگا۔ یہاں بھی دیکھیں دو طرح کا نور بتایا جا رہا ہے، ایک جو آگے ہوگا نور ایمانی، جو رائٹ ہینڈ سے نکل رہا ہوگا نور عملی، عمل والا نور ہمارا۔ تو ہم سیکھ کیا رہے ہیں اس پوری صورت میں؟ ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ مکمل عمل کا ہونا، فل سبمیشن ٹو اللہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور وہاں پر دعا مانگی جا رہی ہوگی، اور یہ دعا مومنین ہی مانگ رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ جو وہ تھے نا، کافر تھے، مشرکین تھے، دوسرے ریلیجنز کو فالو کرنے والے، وہ شروع میں ہی جہنم میں ڈال دیے گئے۔ انہوں نے پل صراط کراس نہیں کرنا۔ پل صراط کے آگے کیا ہے؟ جنت ہے آگے، ٹھیک ہے؟ اس کو انہوں نے کراس ہی نہیں کرنا، وہ آلریڈی جہنم میں پھینک دیے گئے تھے۔ جب قیامت کے دن جہنم گھسیٹ کے لائی جائے گی نا، اس وقت اس میں وہ پھینک دیے گئے۔ اب رہ کون گیا ہے؟ رہ گئے ہیں منافق اور مسلمان۔ مسلمانوں میں بھی اب کچھ پریکٹسنگ ہے، کچھ نان پریکٹسنگ ہے۔ تو پل صراط سے یہ تینوں پارٹیز گزریں گی۔ منافق تو نیچے گرتے جائیں گے، ہمیں پتہ ہے جہنم میں گریں گے۔ مسلمانوں میں سے بھی جو نان پریکٹسنگ مسلم ہیں، اب ان کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، لیکن وہ مسلمان جو کہ بیسکلی الٹیمیٹلی جنت میں جائیں گے، لیکن کچھ عرصے کے لیے انہوں نے جہنم کی سزا بھگتنی ہے، جہنم کی سزا بھگت کے جنت میں جائیں گے، وہ بھی ڈیفینیٹلی نیچے گریں گے، ٹھیک ہے؟ اور باقی لوگ اپنے اپنے ایمان کے نور اور عمل کے نور کے باعث آگے چلتے جائیں گے۔ اور پل صراط کے بارے میں ایک اور حدیث بتا دوں،
ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کی ایک سائڈ پر صلہ رحمی کھڑی ہوئی ہوگی، دوسری سائڈ پر امانتیں کھڑی ہوئی ہوں گی. تو جو قطع رحمی کرتا تھا، رشتے توڑتا تھا، صلہ رحمی اسے پکڑ پکڑ کے نیچے گرائے گی. جو امانتوں میں خیانت کرتا تھا، اور جو انسان کا راز ہوتا ہے نا، اس پوری صورت میں راز کے اوپر مین فوکس ہے، وہ بھی امانت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو راز چھوڑتا ہے، اوپن کر دیتا ہے، یا جو امانت میں خیانت کر رہا ہے بیسکلی، وہ بھی ان کو امانتیں سائڈ سے پکڑ کے دوسری سائڈ سے نیچے جہنم میں گرا رہی ہوں گی. اور آگے کیا ہوگا؟ آگے ظلم ہوگا. الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. تو وہ جو ظلم ہے وہ اندھیرے بن کے آگے کھڑا ہوا ہوگا. ہم اپنی ٹارچ جلا رہے ہیں، روشنی کر رہے ہیں، آگے سے اندھیرے آ رہے ہیں، آگے بجلی چلی گئی ہے. تو جو انسان دوسرے انسانوں پر ظلم کرتے ہیں دنیا میں، اور انہیں خیال ہی نہیں ہوتا، دوسروں پہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دوسروں کو مار رہے ہیں، چاہے یہ ظلم ہم اپنے بچوں پہ کر رہے ہیں، اپنی بیوی پہ کر رہے ہیں، یا کسی بھی اور رشتے پہ ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم انتہائی بدتمیز ہیں، ہماری زبان ہی کنٹرول میں نہیں ہے، ہم زبان کے ذریعے کسی کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، یا ہم اپنے عمل کے ذریعے سے، یا ہم اپنے مار پٹائی، گالیاں، یہ سارا کچھ کر کر کے ہم جب دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، وہ ظلم کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اندھیروں کی شکل میں ہوگا. تو وہ شخص بھی پھر نیچے ہی گرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا نازک مرحلہ ہے یہ، جو کہ مسلمانوں نے کراس کرنا ہے، کراس کر کے آگے جنت میں جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اور یہاں پر سارے مسلمان دعا مانگ رہے ہوں گے. کیا دعا مانگ رہے ہوں گے؟ مغفرت کی دعا پھر سے مانگ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو جو بنایا، حضرت آدم کو، حضرت آدم نے پہلی دعا جو مانگی اللہ سے، وہ مغفرت کی دعا تھی. آخری انسان پل صراط پر آخری دعا سارے کے سارے انسان جو مانگ رہے ہوں گے نا اللہ سے، وہ مغفرت کی دعا ہوگی. تو مغفرت کی دعا اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا چکی ہوں کہ پہلے انسان کا جو پہلا ورڈ تھا، پہلا کلمہ تھا، وہ کیا تھا؟ الحمدللہ. حضرت آدم نے جو پہلا لفظ بولا وہ الحمدللہ تھا. اور ہمارا مسلمان جو جنت میں انٹر ہو جائیں گے، ان کا پہلا لفظ کیا ہوگا؟ وہ بھی الحمدللہ ہی ہوگا، جو سورۃ الاعراف سے ہمیں پتہ چلتا ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اور دعا کون سی؟ پہلے انسان کی پہلی دعا تھی مغفرت کی، تمام مسلمانوں کی آخری دعا ہوگی مغفرت کی. اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہماری پوری زندگی بس شکر کرنے اور استغفار کرنے، اس دونوں کے درمیان میں پھیلی ہوئی ہے. سورۃ النصر میں کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک. ایک طرف کیا کرو؟ اللہ کی تسبیح اور حمد، یعنی شکر کرو، اللہ کی تعریف کے ساتھ شکر کرو. دوسری طرف کیا ہے؟ واستغفر، اور استغفار کرو. ہماری زبان بیسکلی یہ دو الٹیمیٹ، براڈلی اسپیکنگ، یہ دو کام کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے. ایک، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، تعریف اور شکر شامل ہیں ایک دوسرے میں. ٹھیک ہے، تعریف اور شکر کرتے رہو. دوسرا، اپنی یہ مغفرت مانگتے جاؤ. مطلب اللہ کی تعریف اور شکر کرو کیونکہ اللہ کامل ہے، پرفیکٹ ہے. اپنی مغفرت مانگتے جاؤ کیونکہ ہم بالکل کامل نہیں ہیں، غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ غلطیوں سے پاک ہے، اس کا تعریف اور شکر ادا کرتے جاؤ. ہم غلطیوں سے بھرے ہوئے، ہم مغفرت کرتے جائیں. یہ دو ریئلائزیشنز ہیں جو کہ انسان کو، ہمیں مسلمانوں کو ضرور ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دعا پڑھتے جائیں گے. دعا کیا ہے؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اس کو پلیز ضرور یاد کر لیں. دعا کیا ہے؟ اے ہمارے رب، وہ وہاں پر کیا کہیں گے؟ اور یہ ہم نے دنیا میں بھی یہ دعا مانگتے رہنا اللہ سے. اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے نور کو تمام کر دے. تمام کر کیا مطلب؟ کیا؟ میکسیمائز کر دے، مکمل کر دے. جتنا میکسیمم میرے اندر سے یا اللہ یہ روشنی اب نکل سکتی ہے نا، یہ نکلے، ورنہ تو بس میری بچت نہیں ہے. اور مجھے بخش دے. اللہ سے بخشش مانگیں گے تو ہی ہمارا نور زیادہ ہوگا. بخشش کے دو ایفیکٹس ہوتے ہیں نا، دو ایفیکٹس ہوتے ہیں اللہ سے بخشش مانگنے کے. فرسٹ ایفیکٹ کیا ہے؟ گناہ ریڈیوس ہوتے جا رہے ہیں، کم 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 ہوں گے. نمبر 2، درجہ بلند ہوتا جا رہا ہے، بلند بلند بلند. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک طرف ایک چیز ڈیکریز ہو رہی ہے، دوسری طرف دوسری چیز انکریز ہو رہی ہے. تو یہ دو ایفیکٹس ہوں گے مغفرت کے، جس کی وجہ سے ہمارا بینیفٹ ہوگا، نور ہمارا بڑھ جائے گا، اور الٹیمیٹلی ہم کراس کر سکیں گے. بے شک تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. تو ہی قادر ہے اس چیز پر کہ تو مجھے معاف کر دے، اور تو ہی قادر ہے اس چیز پر کہ تو میرا نور بڑھا دے، اور تو مجھے اس دن رسوا نہ کرے، اور الٹیمیٹلی تو مجھے آگے جنت تک پہنچا دے. تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، اور آخرت میں بھی
اس پوائنٹ پہ بھی اللہ ہی قادر ہے کہ اللہ ہی ہمیں آگے کراس کروا دے تو کراس کروا دے. ٹھیک ہے, تو یہ آیت شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ہم نے کرنی ہے توبۃ نصوحا. اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ الٹیمیٹلی یہ سارا بینیفٹ ملے گا, اور دنیا میں بھی توبہ کرنی ہے اور آخرت میں بھی ہم پل صراط پہ توبہ کرتے ہوئے اللہ سے توبہ. وہاں پہ توبہ تو نہیں وہاں پہ ہو سکتی, کیونکہ جو عمل ہونے تھے وہ عمل تو ہو چکے. عمل پہ اب شرمندہ ہونا یا اس کا اب ارادہ کرنا کہ اب میں نہیں کروں گا, یہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا نا. وہاں صرف مغفرت ہے. اب وہاں پہ اب ہم نے صرف اللہ کے رحم کی امید رکھتے ہوئے اللہ سے صرف مغفرت کی دعا کرنی. ٹھیک ہے, اب اگلی آیت دیکھیے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے. تو یہ مسلمانوں میں شامل تھے منافقین, اور کچھ تھے دور جو رہتے تھے مشرکین, اور کچھ تھے مسلمانوں میں جو بالکل بھی پریکٹسنگ نہیں ہیں, جو کہ بیسکلی آج کل پہ آپ سمجھے زیادہ اپلائی ہوتا ہے. اس زمانے میں تو بہت ہی کم ذوق الایمانی تھی, ورنہ تو سارے ایمان والے ہی تھے. تھوڑا بہت فرق تو پڑتا ہے. کیوں پڑتا ہے ایمان میں فرق؟ کیونکہ ایمان کا کام ہے گھٹنا بڑھنا. ٹھیک ہے, اس لیے فرق پڑتا ہے. ایمان جو ہے وہ ایک لیول پہ مینٹین رہتا ہی نہیں, اس کا کام ہی گھٹنا بڑھنا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اب ان سے جہاد کیجئے, اجازت دی جا رہی ہے. کفار سے جہاد کی تو پہلے ہی اجازت دے دی گئی تھی سورۃ الحج میں, لیکن یہ جو منافقین ہیں ان سے بیسکلی جہاد کا حکم اس صورت میں ہے اور سورۃ التوبہ میں ہے. سورۃ التوبہ کب نازل ہوئی تھی؟ 9 ہجری کے بعد جا کے, اور یہ 7 ہجری کے بعد. تو بعد میں جا کے منافقین کو ٹیکل کرنے کا حکم دیا گیا تھا. پہلے انہیں چھوٹ دی گئی تھی کہ انہیں یہ چھوٹ پر ہی رہیں اور شاید یہ واپس آ جائیں. ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ سختی کیجئے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ, کتنا برا انہوں نے چوز کیا اپنے لیے اس پلیس کو. اب آگے آخری 2 آیات, ان میں اب دوبارہ ہمیں اگزامپلس دی جا رہی ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا 2 ان خواتین کی اگزامپل پہلے دی جا رہی ہے جو کہ بری مثال ہے, ان کی خامیاں ہم نے نہیں اپنانی. اینڈ میں 2 اچھی خواتین کی اگزامپل دی جا رہی ہے جن کی خوبیاں ہم نے اپنانی ہیں. تو اس آیت کو دیکھیے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. بیان کی اللہ نے ایک مثال ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا, نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی. تو حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیویوں کی مثال ہے دی وہ سب کو جا رہی ہے, لیکن خصوصاً وہ کفار کو دی جا رہی ہے. کیوں؟ تاکہ اس سے وہ سبق سیکھ لیں اور انسان کے بچے بن جائیں, ایمان قبول کر لیں. ٹھیک ہے, یا پھر اپنے عمل کو درست کر لیں. یہ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی کے مسلمان نہیں تھیں یہ مسلمان ہی, لیکن ان کے عمل میں ایشو تھا, عمل میں پرابلم تھا. ٹھیک ہے, کیا پرابلم تھا یہ آگے بتایا جا رہا ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. وہ دونوں تھیں 2 بندوں کے نیچے ہمارے بندوں میں سے جو بہت ہی نیک تھے. وہ دونوں رسول کی بیویاں تھیں. اچھا, یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے وہ مسلمان ہی تھی؟ ظاہر ہے رسول کی بیویاں مسلمان ہی ہوں گی, ورنہ رسول کو اجازت نہیں ہے کہ کسی نان مسلم کو اپنی بیوی رکھے, یا ایسی عورت کو بھی اپنی بیوی رکھے جو کہ بیسکلی کسی حرام ریلیشن میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, رسولوں کی بیویوں کے لیے سرٹن کرائٹیریا تھا, وہ کرائٹیریا تو پورا کرنا ضروری ہے. صحیح, تو اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی عورت کسی اور ریلیشن میں بھی ہو تو نسل خراب ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے نا, اور نسل تو رسول کی ہے, نعوذ باللہ معاذ اللہ. یہ کانسیپٹ بھی اب میں کیوں سمجھا رہی ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کے گندے الزامات کچھ ازواج پر لگاتے ہیں نا, تو ہمیں یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ ہم ڈیفینڈ کر سکیں. تو اس لیے خصوصاً کفار کو ان کی اگزامپل دی جا رہی ہے, حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی. اور یہ دونوں دو نیک بندے, یعنی اللہ کے 2 رسولوں کے عقد میں تھیں, نکاح میں تھیں, لیکن ان کا مسئلہ کیا تھا آگے بتایا جا رہا ہے. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. تو ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی. خیانت کس معاملے میں کی؟ راز کے معاملے میں. ان دونوں کے سیکرٹس اوپن کر دیے. کیا سیکرٹس اوپن کیے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے سیکرٹس جو ہیں وہ ان کی جو بیوی تھی وہ دوسرے لوگوں کو بتاتی تھی, اور اصل میں ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی, اور الٹیمیٹلی اس کو بھی پھر اور حضرت نوح کی جو باقی اولاد تھی ان سب کو پھر ڈبو دیا گیا. آپ اس طرح سمجھیں کہ وہ بیسکلی منافق ہوں گی, آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے. اوپر سے وہ ایسے ہی بنتی ہوں گی کہ جیسے اسلام ہے ان کے پاس, لیکن اصل میں وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی جو قوم کے باقی لوگ تھے اور جو کہ مشرک تھے, اور حضرت نوح کی کچھ اولاد بھی اس میں شامل تھی.
تو وہ سارے کے سارے الٹیمیٹلی ڈبو دیے گئے، ختم کر دیے گئے. تو یہ جو حضرت نوح کی وائف تھی اس کا خاتمہ البتہ کفر پہ ہی ہوا تھا، یہ کنفرم بات ہے. شروع میں جب نکاح ہوا ہوگا تب مسلمان ہوگی، لیکن بعد میں الٹیمیٹلی کفر پر ہی تھی اور کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی. اور حضرت لوط کی بیوی کا کیا مسئلہ تھا؟ حضرت لوط کی بیوی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ راز کی باتیں جا کے اپنی قوم کو بتاتی تھی. وہ راز کی بات بیسکلی کیا تھی جس کا قرآن میں ہمیں مل جاتا ہے پروف؟ وہ یہ ہے کہ جی حضرت لوط کے پاس جب فرشتے آئے ہیں مہمان بن کر، مرد بن کر، تو ان کے مردوں کو بیماری کیا تھی؟ ان کی قوم کے مردوں کو بدفعلی کرتے تھے مردوں کے ساتھ. تو حضرت لوط کی بیوی نے یہ راز جا کے باقی قوم کو بتا دیا کہ بڑے خوبصورت مرد آئے ہوئے ہیں حضرت لوط کے پاس، تو تم لوگ جا کے ان پہ جھپٹو، یعنی جو بھی انہوں نے طریقے کرنے تھے وہ کریں ان پر جا کے. یہ راز انہوں نے کھول دیا. ٹھیک ہے، تو دونوں بیسکلی خیانت کرنے والی تھیں. اور حضرت نوح کی بیوی کے بارے میں جو خیانت کہا جا رہا ہے وہ اور بھی کوئی اس کی ڈیفینیٹلی خیانت ہوگی جو اس نے اپنے شوہر کے راز کھولے، جس کا ہمیں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پتہ. تو بیسکلی ان دونوں نے خیانت کی، یہ ان دونوں کا قصور ہے. ٹھیک ہے، تو نہیں وہ دونوں کام آ سکیں گے ان کو اللہ کے سامنے، کچھ بھی نبی نہیں بچا سکیں گے انہیں، اپنی بیویوں کو بھی نہیں بچا سکیں گے، تو ہمیں کیا بچائیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شفاعت کا حق دیا گیا ہے نا، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تمام مسلمانوں کی، لیکن اس شفاعت کو قبول کرنا اللہ کے اوپر ہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ قبول کرے نہ کریں، اللہ تعالیٰ اسے ایکسیپٹ کرے نہ کریں، الٹیمیٹ فائنل ڈیسیجن کس کا ہے؟ اللہ کا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت ضرور کریں گے لیکن اس کی قبولیت ڈیپینڈ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں سورۃ النجم سے پتہ چلتا ہے. سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر طرح کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے اذن سے، مرضی سے قبول ہوگی. شفاعت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ہم سارے بخشائے ہی گئے. شفاعت کی امید رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول کی بات کو ٹالتے نہیں ہیں، ان کی ہر دعا قبول ہی ہوتی ہے. لیکن اب یہ کہہ دینا کہ جی اللہ تعالیٰ ٹالیں گے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت مرضی کو ختم ہی کر دینا، نعوذ باللہ، یہ انتہائی غلط ہے. پرفیکشن صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی صرف اللہ کے پاس ہے. یہ باتیں، اس طرح کی باتیں ہم نہیں کر سکتے. ہم ڈیپینڈنٹ صرف اللہ کی مرضی پر ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے فیصلے پر ہیں. آگے تو کہہ دیا گیا دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں، داخل ہونے والوں کے ساتھ یہ دونوں پھر آگ میں داخل ہوں گی. تو ہم نے وہ کام نہیں کرنا جو ان کی بیویوں نے کیا، اپنے شوہر کے راز کھول کر دوسروں کو بتائیں. آخری 2 آیتیں بلکہ رہتی ہیں. آخری 2 آیتوں میں 2 نیک خواتین کی مثال دی جا رہی ہے. وہ دیکھیے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں فرعون کی بیوی کی. کیوں مثال دے رہے ہیں؟ تاکہ ایمان والے ان کو فالو کر کے اپنے عمل کو بہترین بنائیں. یہ فرعون کی جو بیوی تھیں وہ پہلے مسلمان نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا، ٹوکری میں پکڑا، ٹوکری میں تھے نا حضرت موسیٰ، بیبی جب تھے، ٹوکری کو پکڑا، حضرت موسیٰ کی پرورش کی، حضرت موسیٰ نبی بنے. تو پھر جو حضرت آسیہ تھیں، حضرت آسیہ ان کا نام تھا، وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی تھیں اور مسلمان ہو گئیں، اللہ پر ایمان لے آئیں. اب فرعون جو ان کا شوہر تھا اس کو پھر وہ رب نہیں مانتی تھی، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس کو رب نہیں مانتی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتی تھی. تو پھر اس وقت پھر فرعون نے ان پر ظلم شروع کر دیا. اتنا زیادہ ان پر ظلم و ستم کیا گیا. ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر کیل ٹھوکے گئے، نیچے ہاتھ سیدھے رکھ کر بہت زیادہ مارا پیٹا گیا، بہت زیادہ ظلم ہوا ان پر. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ اللہ سے دعا کی. ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ ہم نے مشکل حالات میں جب ہمارے ازواج ہمارے لیے فتنہ بن جائیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر اور شکر کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے. اور ہمارے پاس باقی آپشنز بھی جو اللہ نے دیے ہیں، ڈیفینیٹلی انہیں بھی ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں پر ہمیں یہ خوبصورت دعا سکھائی جا رہی ہے، یہ دعا بھی ہم نے، اس دعا کا جو فرسٹ پورشن ہے نا بہت ہی چھوٹا سا ہے، وہ ہم نے یاد کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں بنا. یعنی ان کے پاس کتنے محلات ہوں گے دنیا میں، لیکن ان محلات میں، ان پیلیسز میں ان پہ ظلم ہو رہا تھا. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ یہ میں نے چھوڑے سارے تیری خاطر، یہ میں نے سب چھوڑ دیے، اپنا آرام، آسائش، لگژری تیرے لیے یا اللہ چھوڑ دی. تو میرے لیے جنت میں گھر بنانا، جنت میں اتنا بڑا محل بنانا یا اللہ میرے لیے، اپنے پاس بنانا یا اللہ. مطلب کوئی دور کی جنتوں میں بھی نہ ہو، وہ جنتیں جو اللہ کے بہت پاس ہوں گی، اللہ کے مقرب بندوں کے لیے جو جنتیں ہوں گی، اللہ کے قریب رہنے والوں کے لیے جو جنتیں ہوں گی، ان جنتوں میں یا اللہ میرا گھر بنانا. یہ اتنی دعا سب نے یاد کرنی ہے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور نجات دے ہمیں فرعون سے اور اس کے عمل سے، اور نجات دے مجھے ان لوگوں سے جو کہ ظالم ہیں.
یعنی جو بادشاہ وقت ہے اس کے ظلم سے مجھے بچا، اور وہ جو عمل کر رہا ہے مجھے سزا دے رہا ہے اس سے بھی مجھے بچا، اور جو باقی لوگ ہیں ظلم کر رہے ہیں ان سب سے مجھے بچا. یعنی یہ سارے کے سارے ایک کام میں اکٹھے ہوئے ہوئے، ان ساروں سے یا اللہ مجھے بتا. یہ 1 2 3 اور 4 حصے بنتے ہیں بیسکلی حضرت آسیہ علیہ السلام کی دعا کے. تو یہ انہوں نے مکمل دعا مانگی. اس کے بعد اگلی آیت کیا ہے؟ حضرت مریم، ان کو ہم نے فالو کرنا ہے. ان کی تعریف کیا کی جا رہی ہے؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اور مریم جو کہ عمران کی بیٹی تھی، وہ جس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا. انہوں نے کوئی کسی حرام کام میں، کسی غلط کام میں، کسی حرام ریلیشن شپ میں انوالو نہیں ہوئی، بلکہ اپنی حفاظت کرتی رہیں. تو پھونک دیا ہم نے اس میں اپنی روح سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی عزت دی، اتنا مرتبہ دیا کہ ان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو پھونک دیا گیا. اپنی روح سے کیا مطلب ہے؟ اپنی روح سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو اپنے آپ سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ یہ میری خاص روح ہے. یہ وہ روح ہے جس کو میں نے خاص طور پر چن لیا. حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. وہ روح اللہ بھی حضرت عیسیٰ کا لقب ہے نا، اسی لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص روح ہے. اس کو ایسے سمجھے جیسے عبداللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا. عبداللہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں آلموسٹ 4 to 5 ٹائمز کہا، ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب عبداللہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب اللہ کا بندہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ اللہ کا خاص بندہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے خاص بندے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ساتھ منسوب کرنے، مزید عزت رتبہ دینے کے لیے. تو یہاں بھی اپنی روح سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ خاص رتبہ عزت دے رہے حضرت عیسیٰ کو کہ یہ میری خاص روح ہے جس کو میں نے حضرت مریم میں پھونک دیا. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّكَ، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، یعنی جو ان کے پاس وحی آئی، اس وقت وحی آئی کہ ہم آپ کے اندر ایک روح پھونک رہے ہیں اور آپ اس کی ماں ہوں گی اور یہ نبی ہوں گے، اس کی بھی تصدیق کی، اس کو بھی سچ مانا. اور اس کے بعد اس سے پہلے جو کتابیں تھیں تورات، اور اس کے بعد جو انجیل آئی، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں ان سب کی تصدیق کی. اللہ تعالیٰ کے کلمات کی، اللہ کی وحی کی، وَكُتُبِهِ، اور اللہ کی کتابوں کی ہی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ تھیں فرما برداروں میں سے، قنوت اختیار کرنے والی تھی. یہاں یہ آیت بھی بیسکلی اس بات پر ثبوت ہے کہ قنوت اصل میں اللہ کے لیے ہوتا ہے. فار موسٹ میننگ پرائمریلی قنوت اللہ کے لیے ہوتا ہے. سیکنڈریلی اگر ہسبینڈس کے لیے بھی ہے، علماء نے لکھا ہے تو ڈیفینیٹلی ہوگا، ہسبینڈ کی فرمانبرداری ہوگی اس میں شامل. لیکن ہمیں پرائمریلی یہ سمجھنا چاہیے کہ قنوت ہوتا ہے اللہ کے لیے. اللہ کی عبادات میں اللہ تعالیٰ کی مکمل انتہا درجے کی فرما بردار تھیں. یہ یہاں پر ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں. یہ خوبیاں ہم نے اپنانی ہیں، اپنے اندر لے کر آنی ہیں. حضرت مریم کون تھیں؟ حضرت مریم صدیقہ تھیں. انبیاء کے بعد صدیقین کا رتبہ آتا ہے. حضرت آسیہ کون تھیں؟ حضرت آسیہ کا انٹروڈکشن میں نے بتا دیا، ان کا کوئی ٹائٹل نہیں آتا قرآن مجید میں، لیکن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد ہے نا، مرد تو بہت زیادہ کامل ہوئے، مرد ایمان میں بہت زیادہ کامل ہوئے جنہوں نے صدیقین، شہداء کا رتبہ پایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن عورتوں میں بس 4 ہی کامل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. ایمان کو جتنا میکسیمم مکمل کر سکتی تھی نا اتنا کر لیا. اور وہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس کے بعد حضرت مریم اور حضرت آسیہ علیہم السلام. ٹھیک ہے، یہ 4 خواتین ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. تو اس لیے ہمیں ان 4 میں سے 2 کی مثال جہاں پر قرآن مجید میں دی جا رہی ہے، تو ان کی خوبیاں جو ہمیں پتہ چلیں گی اس کو انشاءاللہ ہم نے فالو کرنا ہے. تو یہ اتنی زیادہ صورت کی ڈیٹیل میں ہم کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ الٹیمیٹلی یہ صورت ہمیں ایڈریس کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم عورتوں کو ایڈریس کر رہی ہے. ہم عورتوں کے بارے میں اتنے زیادہ لیسن دے رہی ہے، ان کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا. اب ہم اس صورت کی تلاوت سننے جا رہے ہیں، اس کو دھیان سے سنیے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا
نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه جی 1 سیکنڈ میں دوبارہ سٹارٹ سے لگاتی ہوں، آواز نہیں آئی، 1 سیکنڈ رکیے گا۔ ہاں جی اب میں دوبارہ سے لگا رہی ہوں۔ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما
قيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.